बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व इतरतिही बिअदद कुल्लि मालूम लक। थोड़ी देर पहले जो लाइव सेशन था वो एब्रप्टली एंड हो गया। आई डोंट नो, कुछ नेट का प्रॉब्लम था आई थिंक। तो पीटीसीएल के साथ ये होता है, अक्सर होता है। तो इसलिए मैंने कहा कि चलें, वो बहुत सारी बातें अगर दरमियान में रुक जाएं तो इंसान सोचता रहता है कि पता नहीं आगे क्या होना था। तो वालेकुम अस्सलाम। फिर बाद में मैंने एक दो सवाल भी देखे, कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से। किसी नौजवान का सवाल था कि उसको सर कैसे इम्प्रूव किया जाए, और मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम के हवाले से साद अली भट्टी का था। जो प्रोफेशनल क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह 2-3 नवंबर के बाद मैंने आपको बताया इंशाल्लाह वापसी है, वो फिर उनको टैकल कर लेंगे। तो आज ज़रा मूड चूँकि थोड़ा सा मजजूब हुआ पड़ा है, तो उस पर काफ़ी आप लोगों ने दिलचस्पी ली। तो मैंने सोचा कि चलें आज कुछ और बातें आपके साथ। रात का वक्त है और वीकेंड है, वैसे भी बहुत सारे नौजवान जो हैं नाइट राइडर्स वो जाग रहे होंगे। तो कुछ बातें मज़ीद आपके साथ हल्के फुल्के अंदाज में। मैं वो तसव्वुफ़ की मुश्किल इस्तिलाहात इस्तेमाल नहीं कर रहा बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप मुश्किल बातें करें वो बहुत आसान है। किताबों से किताबें बातें उठाई और मैं आपके सामने रख दूं, किताब तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। तो मैं जब तक कोई बात मेरी ज़ात का हिस्सा न बने या मुझे ही समझ ना आए, मेरे ऊपर वो वारदात ना हुई हो, तो वो मैं आपको समझा नहीं सकूंगा। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि वो बातें जो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हैं वो मैं आपके आगे रख दूं। हो सकता है कभी आपके वो काम आए। तो अगर तो मजजूब की वो लुगात का कहेंगे, वो पूरा मैं उसके ऊपर लेक्चर दे सकता हूँ कि मजजूब का लफ्ज़ कहाँ से चला, सालिक किसको कहते हैं, कलंदर कौन होता है, अबदाल कौन होता है। अगर आपकी दिलचस्पी हुई तो किसी मौके पे ये सारे गौस, कुतुब, अबदाल, कलंदर, ये सारी इंशाल्लाह इसके ऊपर नशिस्त करूंगा। लेकिन चूंकि मेरी जो उठान है वो किसी और तरह के तसव्वुफ के साथ है, तो इसलिए मैं बहुत सारी ऐसी बातों को नज़रअंदाज कर देता हूँ जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, और वाकई ही ज़रूरत नहीं है। कोई भी ऐसा इंसान, मैंने जो दरमियान में एक लफ्ज़ बोला, तो हो सकता है आप में से कुछ नौजवान कंफ्यूज हो गए हों मजजूब की तारीफ़ के हवाले से। ये मेरा नुक्ता नज़र है, और मेरा नुक्ता नज़र गलत भी हो सकता है क्योंकि मैं एक इंडिविजुअल हूँ। तो इसलिए आप लोग अपनी रिसर्च जारी रखा करें। मैं लफ्ज़ के लुग़वी और इस्तिलाही माने दोनों को जहन में रख के बात कर रहा था। कोशिश किया करें जो लफ्ज़ का मादा होता है उसकी कैफियत को समझें। कोई भी लफ्ज़ ऐसे ही वजूद में नहीं आ जाता, उसका एक रूट होता है। बीज है ना, बीज की एक जड़ बनती है, फिर उसमें से कोंपल फूटती है, और ये कभी नहीं हुआ कि बीज में से पहले जो है वो एकदम से वो चीज़ें निकल आए। पहले बीज के अंदर कुछ पैदा होता है, प्रोसेस सारे का सारा। तो इससे पहले वाले सेशन में मैंने मजजूब की वो कैफियत बताई जो जज्ब करता है अपने ऊपर, जो उसके ऊपर वारदात होती है। अब आप इसको दूसरे तरीके से मैं आपको उस्ताद मोहतरम वासिफ अली वासफ के अंदाज में समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये मेरा वक्त होता है रात का किताबों का। तो कुदरती आप ये मेरी गोद में पड़ी हुई हैं, आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा मैं अपने असातिज़ा का किस कदर मेरी दीवानगी है कि मुझे मेरी शायद किताब का कोई, यानी जो किताब मेरे मुताले में होती है उसमें इस तरह के निशान, ये मैं अपने असातिज़ा से ये मैंने चीज़ें सीखी हैं। ये क्या कहते हैं इनको, बुक मार्क्स होते हैं, स्टिकी पेपर्स, और तकरीबन सारी कुतुब जो हैं गुफ्तगू समेत इस तरीके से उसके ऊपर निशान लगे हुए हैं। तो उस्ताद मोहतरम वासिफ बासफा की ये जो किताब है, अक्सर इसका मैं हवाला देता हूँ, कतरा कतरा कुलजुम। अब ये जो कतरा कतरा कुलजुम है, इसके अंदर वो जज्ब की बड़ी कैफियत है, समझने वाली है। वो आपकी दिलचस्पी के लिए, चूंकि वक्त ऐसा है, आप में से कोई मसरूफ हो तो उसको इजाज़त है। कतरा जब कुलजुम का हिस्सा बनता है, अब चलें ये इस्तिलाह है, मैं आपको देसी तरीके से समझाता हूँ। आसमान से बारिश बरसी, आसमान से बारिश हुई, ये आप सब ने देखी होगी, हम सब इंजॉय करते हैं रेन को। पहाड़ों पे गिरी, वहां से परनाले बन गए, झरने बन गए, नाले बन गए, फिर वो वहां से आई नहरों में, झीलों में। वो पानी जो है वो बुलंदी से पस्ती की तरफ ट्रैवल करता है पानी। जब
गिरता है, ये याद रखिएगा। जब वो गिरता है तो बुलंदी से पस्ती की तरफ आता है। ये वाटर साइकिल है, इसकी कहानी आप सब लोगों को पता ही है। फिर वो मुख्तलिफ मैदानों से गुजरता है, तंग रस्तों से भी और कुशादा रस्तों से, जिसको वासिफ बासवा कहते हैं कि दरिया जो है वो पहाड़ों में सिमट कर और मैदानों में फैल कर गुजरता है। तो ये इंसान की जिंदगी। अब ये देखिएगा कि वो जो बारिश हुई थी, वो जो पानी था, वो पहाड़ों ने जज्ब नहीं किया, पहाड़ जज्ब नहीं कर सके उसको उस तरीके से। तो वहां पे शोर ज्यादा था, चूंकि जज्ब जहां पे कम होता है वहां शोर ज्यादा होता है। जहां पे जज्ब ज्यादा होता है वहां पे सुकूत ज्यादा होता है। समुंदर का दामन बहुत वसी है, तो कतरा जब तंग नजरी से, तंग दामनों से और तंग जमीनों से निकल के कुशादा जमीनों की तरफ जाता है, फैल जाता है, बड़े नजरियात का हिस्सा बन जाता है, उसकी निस्बत बड़ी हो जाती है, वो फैल जाता है। तो कतरा वहां से चला, बारिश का पानी आया और आके दोबारा से वो उस समुद्र में या कुलजुम में गिर गया। ये तो वो वाटर साइकिल है जिसको आप सब जानते हैं। फिर वेपोरेशन का प्रोसेस होता है, धूप, गर्मी वगैरह वगैरह, हवा, फिर वहां से आबी बुखारात निकलते हैं, बादल बनते हैं, बादल, फिर बादल उड़ते हुए समुंदर हैं, उड़ते हुए कुलजुम है। तो गोया जमीन पर भी कुलजुम, आसमान में भी कुलजुम, वो भी तैरता है और वो तैरते हुए उसको जहां हुक्म मिलता है हवाएं उसको ले जाती हैं। वो मारिफत का दरिया जहां उसको हुक्म मिलता है वो उस प्यासी जमीन पे जाके बरसना शुरू कर देता है। और बाज़ का ज्यादा हुक्म हो, ये बड़े गौरतलब नुक्ते, और मैं आपको बातों बातों में तसव्वुफ का एक इंतहाई मुश्किल मसला कोशिश करूंगा कि आपको समझ आ जाए। वो जो मारिफत और इदराक का दरिया था, उसे हवाओं के जोर पर एक जगह से दूसरे खित्ते तक पहुंचा दिया जाता है, और उससे पहले खुशखबरी वाली हवाएं होती हैं, फिर वो वहां पे जाके बरसता है। ये बरसना आप सब ने देखा हुआ है, लेकिन आपने ये भी देखा हुआ है कि बाज़ औक़ात फ्लड आ जाता है। तो गोया अगर मारिफत व इदराक के वो जो दरिया जब जमीन पर उतरे, और अगर जमीन वाले मिस मैनेजमेंट का शिकार हो, उनकी मैनेजमेंट ठीक ना हो, वो तैयार ना हो, वो उस इरफान व इदराक को समेटने की या जज्ब करने की पोजीशन में ना हो, या मजजूब जो ज़मीन है या वो इलाका जो मजजूब बनना चाहिए था, अगर उसके जज्ब से ज़्यादा मिकदार में रहमतें उसके ऊपर नाजिल हो गई, तो अब वो सैलाबी रेला बन जाएगा, चूंकि वो ज़मीन इसको जज्ब करने की सकत नहीं रखती थी। तो अगेन क्या होगा कि वो सैलाबी रेला, अगरचे सैलाबी रेला बन गया, लेकिन उसका मुकद्दर भी फना है और वो भी जाएगा कुलजुम के अंदर। जो तसव्वुफ में मजजूबियत है उसके अंदर भी मुख्तलिफ इसकी अकसाम गिनवाई जाती हैं। इमाम गज़ाली का इसके ऊपर एक टेक है, और सारे सूफिया इकराम ने इसके बारे में बात की हुई है। मैं अभी आपको मजजूब और सालिक की अकसाम की तरफ मैंने आपको बताया नहीं लेके जाऊंगा, वो मुश्किल चीज़ें हैं। उसमें फिर वादतुल वजूद और वादत शहूद के नज़रियात आ जाते हैं। सिर्फ आप देसी मिसाल समझें कि मैं एक कतरा हूँ, और जब मैं कुलजुम का हिस्सा बन जाता हूं तो कुलजुम मुझे अपने अंदर जज्ब कर लेता है। अब ये निस्बत बड़ी है, मैं कतरा हूं और कुलजुम ने मुझे पनाह दे दी, मुझे स्वीकार कर लिया, कबूल कर लिया, एक्सेप्टेंस का लेवल मुझे मिल गया। तो गोया मैं कतरा जो था वो कुलजुम का हिस्सा बन गया। अब कुलजुम के अंदर कोई मैला पानी आया था, कोई कीचड़ वाला था, कोई नीला था, कोई पीला था, तो जहां जहां से मुकामी निस्बतें लेके हम उस कुलजुम का हिस्सा बने, जो मसलक था, जो भी मसलक था किसी दरिया का, किसी नहर का, पर नाले का, चूंकि सब ने आखिरकार कुल्लो मन अलैहा फान, सारे कतरे आखिरकार कुलजुम में ही जाएंगे, लिहाजा कुलजुम ने सब पे एक रंग चढ़ा दिया। अब इसमें दो तरह की बातें थी। कुछ कतरे वो होते हैं जो तौहन व करहन, चाहते हुए या ना चाहते हुए पहुंचना वही है, कुछ अपनी मर्जी से जाते हैं, और कुछ को धकेल के ले जाया जाता है, चोड़ियों से पकड़ के उनको खींचते हुए ले जाया जाता है। तो एक तो यह कैफियत हो गई कि कतरा कुलजुम के अंदर जज्ब हो गया। अब इसका एक दूसरा बड़ा खूबसूरत पहलू है। अल्लाह ताला की ज़ात, कई जगह पे ये हवाले आपको मिले होंगे, रवायात में है कि मोमिन का जो दिल है, नहनु नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद,
یہ جو شارگ ہے، ایک اشارہ کیا گیا کہ میں جیسے انسان کی یہ شارگ ہے بہت قریب ہے، میں ہاتھ لگا کے اس کو دیکھ سکتا ہوں، ایسے ہی میں انسان کے قریب ہوں. یعنی کلزم یہ کہہ رہا ہے کہ میں قطرے کے آس پاس ہوں. واصف باصفہ جب اس کیفیت سے گزرتے ہیں تو وہ اس قطرے کے اندر کلزم دیکھتے ہیں، قطرے کے اندر کلزم دیکھتے ہیں. تو بیج کے اندر انہیں بہت سارے درخت نظر آتے ہیں. تو اس قطرے کے اندر دراصل کلزم ہے، وہ کلزم جس کی طرف بہ کر بھی ہم نے جانا ہے. تو ایک سفر وہ ہے کہ قطرہ بہ کر اس طرف جائے، یہ بھی جذب ہے. اور ایک جذب یہ ہے کہ جب قطرے کو اپنے ہونے کا احساس ہو جائے، یہ من عرف نفسہ کی سٹیج ہے، اسے اپنے ہونے کا احساس ہو جائے، اسے اپنے ہونے کا احساس ہو جائے اور وہ کلثوم کے تصور میں محو ہو جائے. تو اس وجہ سے بہت سارے ایسے موڑ آتے ہیں کہ جب وہ بہت زیادہ جذب ہو جاتا ہے تو وہ معمولات زندگی جو ہے وہ عام طور پر وہ سر انجام نہیں دے سکتا. یہ تصوف میں کہا جاتا ہے. یہاں سے پھر گنجائش نکلتی ہے. کئی لوگوں نے یہاں سے شریعت کے احکام کو باطل کر دیا کہ وہ رک جاتے ہیں، ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں، چونکہ وہ بندہ اس قدر ڈوب گیا، چونکہ جو ڈوب گیا سر تپا ایک چیز میں ہی ڈوب گیا. اب اس کے لیے آپ اس کو کوانٹٹی، وہ کوانٹیفائی نہیں رہتا، وہ کوالیفائی کر جاتا ہے. ریسرچ کا پیٹرن ہے نا، کوالیٹیٹیو ریسرچ ہوتی ہے، کوانٹیٹیو ریسرچ ہوتی ہے. ذکر بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کوالیٹیٹیو ذکر ہے، ایک کوانٹیٹیو ہوتا ہے. نماز کی بھی اسی طریقے سے آپ دو بنا سکتے ہیں. کچھ عبادات کوالیٹیٹیو ہوتی ہے، کچھ عبادات کوانٹیٹیو ہوتی ہے. جیسے آپ نے ٹیکسیشن کرنی ہے، جیسے قیامت کے دن جب حشر ہوگا، میزان کہتے ہی اس کو ہے جہاں پہ چیزوں کا کوالٹی اور کوانٹٹی چیک کی جائے گی. اب دنیا کا جو میزان ہے وہ تولتا ہے، فلاں نے اونٹ کی قربانی کی، گوشت بہت زیادہ تھا، تو کوانٹٹی کے حساب سے اس کی قربانی بڑی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے پاس تمہارا قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، میں دلوں کا خلوص دیکھتا ہوں. گویا اس نے کوالیٹیٹیو انداز میں دیکھنا ہے کہ کس کی انہ علیم بذات الصدور، کس کا جذب جو ہے وہ زیادہ تھا. تو مجذوب کی وہ کیفیت جو تصوف میں ہمیں نظر آتی ہے اور جہاں سے آگے ایک فیشن بنتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، یہ وہی چیز ہے جو آپ کو اگر آپ نے پڑھا ہو بھگتی تحریک تھی، اور ویدنت کا جو فلسفہ تھا ہندو مت میں بھی، جو دنیا کو چھوڑ کے جنگلوں کا رخ کرتے تھے اور بالکل غائب ہو جاتے تھے. تارک الدنیا ان کو کہا جاتا تھا، اور ان کے نزدیک یہ تھا کہ ناخن ان کے بڑے ہوئے ہیں، بال بڑے ہوئے ہیں، کیچڑ لگا ہوا ہے، گند بلا لگا ہوا ہے، نہ کبھی دانت صاف کیے، نہ آنکھیں صاف کی. تو اس کو وہ کہتے تھے کہ اس سے ہمیں مکتی ملتی ہے. مکتی یا اس کو نروان بھی کہا جاتا ہے، یعنی آپ نجات حاصل کرتے ہیں اس مادے سے، لہٰذا آپ اپنے آپ کو حقیر سطح پہ لے جائیں گے وغیرہ وغیرہ. اسلام کا فلسفہ جو ہے، جہاں یہ قادری، چشتی، سہروردی، ہزاروی، یہ سارے آپ کو طریقت کے جو سلاسل ہیں وہ شریعت مطہرہ کی بات کرتے ہیں، شریعت مطہرہ کی. اب یہ جو مجذوبیت کی کیفیت ہے جو آج کل دنیا میں مجھے نظر آتا ہے کہ اگر یہ فیشن بن جائے، اگر کوئی بندہ عقل کے ساتھ سوچ کے مجذوب بنے تو وہ مجذوب نہیں ہوگا، وہ فراڈیا ہوگا، دو نمبر ہوگا. جیسے آج کل آپ کو پتا ہے جعلی پیروں کے خلاف پچھلے 9-10 سال سے میں کیمپین کر رہا ہوں، جنہوں نے لوگوں کو لوٹا، کچھ انہوں نے لوٹا، کچھ ہم لوٹنے والے تھے اپنی جہالت کے ہاتھوں. یہی وجہ ہے نا کہ ہمیں استعمال کیا جاتا ہے، چونکہ ہم جاہل کے جاہل رہ جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، اس کے باوجود ہم ڈر جاتے ہیں. اچھا، اب تیسرے مرحلے میں داخل ہو جائیں. ایک بندہ جب مسلسل استغراق کرتا ہے، وہ خود جذب ہو جائے یا کوئی اس میں جذب ہو جائے، یہ یاد رکھیے کلزم میں قطرے کا جذب ہونا کوئی بڑی بات نہیں، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے قطرہ کلزم میں ہی جائے گا. لیکن جب قطرے کے اندر کلزم شناسائی ہو جائے، میں اپنی ذات میں جب اللہ کو پہچان لوں، مجھے نظر آ جائے کہ ایک قطرے کی اوقات کیا ہے، تو یہ بہت بڑی منزل ہوتی ہے. اس جو بھی تفکر کرے گا، جو بھی اہل فکر ہے، قطع نظر اس کے کہ اس کا مذہب کیا ہے، جو بھی سوچے گا اس قطرے کے بارے میں، اپنی ایگزسٹنس کے بارے میں، اپنے وجود کے بارے میں، اپنی ہستی کے بارے میں، اس پر انکشافات منکشف ہوں گے. وہ مختلف عرفان و ادراک کی منزلوں سے گزرے گا، اور جب وہ گزرے گا تو چونکہ اس کے اندر ایک مشق آ جائے گی، ایک ریاضت آ جائے گی، وہ جو بھی اعمال کرے
وہ ہندو ہو، وہ عیسائی ہو، وہ مسلمان ہو، یہ مذہب سے الگ معاملہ ہے۔ یہ چونکہ آپ کی مائنڈ پاور ایکسپلوریشن ہو رہی ہے، جب انسان کا دماغ ان چیزوں کے اوپر فوکس کرتا ہے تو رزلٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو کالے جادو کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے، کالے جادو کے اندر ایک پاور رکھی گئی ہے، کیونکہ وہ اس قدر اپنے آپ کو ٹرینڈ کرتے ہیں، اور اگر مقابلے میں نورانی علم والا بندہ ویک اینڈ پہ ہوگا تو مار کھا جائے گا۔ جیسے اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ اگر صرف مسلمان ملک ہیں تو آپ ہمیشہ فاتح رہیں گے۔ آپ نے دیکھا تاریخ اسی بات کی گواہی دیتی ہے۔ محض اس وجہ سے کہ آپ کلمہ گو ہیں، آپ کسی ملک کو فتح نہیں کر سکتے۔ ملکوں کی جنگوں میں سروائیول کے لیے آپ کے ہتھیار تیار ہونے چاہیے، آپ کی اسٹریٹجی زبردست ہونی چاہیے۔ یہ جذب و کیف کی وہ بتا رہا ہوں چیزیں جو آپ سمجھ سکیں گے ایزیلی۔ یہ سارا کام روحانی دنیا میں بھی ہو رہا ہے اسی طریقے سے۔ تو اب ہوتا کیا ہے، ہم بہت ساری چیزوں کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں یا اپنے کاروباری مفاد کے لیے ان اصطلاحات کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ انفارچونیٹلی مجذوب کے معاملے میں بھی یہی ہوا۔ مجذوب جب جذب ہو گیا، قطرہ جب کلثم میں جذب ہو گیا تو اس کی میں نہ رہی، اب وہ تو ہی تو ہے۔ جیسے ہمیں منصور ان الحق کا نعرہ لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان الحق، وہ ڈوب جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بس تو ہی تو، اور جب وہ تو ہی تو کی منزل سے گزرتے ہیں تو انہیں ہر جگہ پہ میں ہی میں نظر آتا ہے کہ بس وہی وہ ہے، میں ہی حق ہوں، پھر وہ کیفیت آ جاتی ہے۔ تو عام زمین کے جو فلسفے ہیں اس پہ اس کی اجازت نہیں، جو میں نے آپ کو بہت عرصہ پہلے بلکہ اسی سیشن میں کبھی بتایا تھا، یہ جو 6-7 مہینے کا عرصہ ہے، کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے میں مجذوب ہو جاؤں تو مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا امام صاحب نے کب سجدہ کیا، کب رکوع کیا، اور گاڑی والا بندہ جو ہے وہ ٹھوک دے کہیں اور کہے میں مجذوب ہوں۔ نہیں، ہمیں اپنی زندگی کے معمولات، پڑھائی کے دوران، کاروبار کے دوران، یہ نارمل ہے۔ کچھ لوگ اس کو سالک کی منزل کہتے ہیں کہ سالک جو ہوتے ہیں وہ ان سارے مراحل سے گزرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں۔ تو ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے چونکہ اس کے اوپر دونوں طرف دلائل بڑے مضبوط ہیں۔ تو اس سے پہلے ایک محبت پہ سیشن ہوا تھا کہ جو اس میں سے گزرے گا وہی سمجھے گا۔ میرے نزدیک چونکہ جذب سارے کرتے ہیں، یا جذب سب میں کوئی نہ کوئی جذب ہوتا ہے، تو ساری چیزیں آپ کے حسی ادراک کے ساتھ ہیں۔ آپ کے اوپر جو میں پہلے بات بتا رہا تھا کہ جب آپ مشق کرتے ہیں، ایک خاص عمل سے گزرتے ہیں، تو آپ کے اوپر ایکسکیوز می، آپ کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو گویا مجذوب وہ ہوگا جو جذب ہو جائے یا اس کے اندر جو کیفیت ہے جذب والی اس کا وہ ادراک کر لے، اور پھر اس کے مطابق چونکہ وہ قریب آ جاتا ہے، لہٰذا اب وہ گرم ریت پہ بھی لیٹا ہوگا تو احد احد ہی کہے گا، کیونکہ اب اس نے اس جذب شدہ نظریے کو سمجھ لیا جو اس کے اندر ہے۔ تو اس لیے تمام بزرگ یہ کہتے تھے کہ اپنی ہستی کو سمجھ لیں۔ تو استاد محترم واصف باصفا قطرہ قطرہ کلثم کی بات کرتے ہیں۔ یہ تمام ہمیں صوفیاء کے ہاں کانسیپٹ نظر آتا ہے، ذرے کا اور صحرا کا آپس میں تعلق، قطرے کا کلثم کے ساتھ تعلق۔ دراصل یہ فلسفہ ہے تصوف کا، وحدت اور کثرت کا، یعنی ایک انسان اکیلا ہے، پھر تمام انسان مل کے ایک آدم کی تشکیل کرتے ہیں، چونکہ ہم سب آدم سے ہیں، پھر آدم اور اللہ، وہ توحید کا ایک پہلو آ جاتا ہے۔ پھر یہ دنیا کا جو ہنگام ہے، یہ جو کثرت ہمیں نظر آتی ہے، بظاہر دیکھا جائے تو یہ بہت کچھ ہے، تھوڑا دور جا کے دیکھیں تو ایک قطرہ، یوں سمجھ لیں، چلے یوں کرتے ہیں، سمندر سے بہت بلند ہو جائیں، اس زمین سے بہت بلند ہو جائیں، کسی ایسے کرے پہ، چاند پہ یا سورج پہ یا کہیں اور جہاں سے آپ کو زمین نظر آئے، تو زمین آپ کو اتنی سی نظر آئے گی جیسے رات کو آسمان پہ کوئی تارا آپ کو دکھائی دیتا ہے۔ تو گویا جب آپ کسی سے فاصلے پہ چلے جاتے ہیں، دور سے دیکھتے ہیں، تو وہ جو چیز پھیلی ہوئی تھی وہ ایک نقطہ بن جاتی ہے۔ یہ میں نے ایک آپ کو ایک سائڈ کی سیر کروائی، اب اس کی اپوزٹ سائڈ پہ سیر کریں، اب اس قطرے کے اندر چلے جائیں۔ پہلے ہم نے سمندر کو دور سے دیکھا تو قطرہ نظر آیا، اب جب ہم قطرے کے اندر اتریں گے، قطرے کے اندر اتریں گے تو آپ کو بہت بڑا کلثم نظر آئے گا۔ قطرے کے اندر اتر کر آپ کو اس میں کلثم کی پہنائیاں نظر آئیں گی۔ مزید آسان کر دیتا ہوں، میں ایک دفعہ ایک چیونٹی کے ساتھ شرارتیں کر رہا تھا، چیونٹی سیند پہ چل رہی تھی، تو میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ دیوار میں 1 سیکنڈ میں پہنچ گیا، چھلانگ ماری میں نے،
بالکل ساتھ تھا, 1-2 سیکنڈ لگے, میں دوسری طرف چلا گیا, اور چمٹی بھی ادھر جا رہی تھی کیونکہ وہاں پہ میں نے چینی گرائی ہوئی تھی. اس چمٹی کو وہاں پہنچنے پہ مجھ سے زیادہ ٹائم لگا. یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا, میرا ٹائم اینڈ سپیس ایک ہی ٹائم اینڈ سپیس کے اندر ڈیفرنٹ تھا. چونکہ میرا جسم اور میری سپیڈ بڑھ گئی, لہٰذا میں اتنے ہی وقت میں وہاں پہنچ گیا, جبکہ چمٹی نے اتنے وقت میں تھوڑا سا فاصلہ طے کیا تھا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرے حساب سے چمٹی چھوٹا وجود رکھتی ہے اور میرے حساب سے اس کی رفتار سست ہے. اب میں اپنے آپ کو اپنے سے زیادہ جسے والی اور تیز چیز کے ساتھ جب کمپیئر کرتا ہوں تو میں وہاں اتنی تیزی سے نہیں پہنچ سکتا جتنی تیزی سے جہاز پہنچ جاتا ہے. یہ آپ فالو کر رہے ہیں؟ یہ سارا فلسفہ جذب و سلوک ہے اس کے اندر. یعنی جوں جوں آپ کا ٹائم اینڈ سپیس بڑھتا چلا جاتا ہے, آپ کی سپیڈ میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے, اسٹرینتھ میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, سیمیٹری کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے, تو آپ کے لیے ٹائم اینڈ سپیس کی معنویت بدل جاتی ہے. اب اگر چمٹی یہ کہے کہ بس ٹائم اینڈ سپیس وہی ہے جو میرا ہے, تو میں اس کو کہوں گا کہ بھائی تم بیوقوف ہو, تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے, میں تم سے زیادہ رفتار والا ہوں. جو آپ کو یاد ہے شب معراج پہ میں نے کوانٹم تھیوری کے حوالے سے بات کی تھی. تو ٹائم اینڈ سپیس یا اصحاب کہف غار کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا. باہر کی دنیا میں دنیا بوڑھی ہو جاتی ہے, پرانی ہو جاتی ہے, 300-350 سال, 325 سال. غار کے اندر ٹائم اینڈ سپیس ایک ہی جگہ پہ پاز ہو جاتا ہے, جیسے آپ نے ریموٹ کے ساتھ پاز کر دیا. تو ایک وقت کے اندر بہت سارے وقت ہو سکتے ہیں, ایک مکان کے اندر بہت سارے مکان ہو سکتے ہیں. جیسے مشکل لگ رہا ہوگا مجھے پتہ نوجوانوں کو, اس کتاب کی مثال لے لیتے ہیں. ایک یہ کمرہ ہے, یہ مکان ہے, اس مکان کے اندر یہ کتاب ہے, اس کا بھی ایک مکان ہے, اور اس کے اندر بھی ایک ٹائم ہے. استاد محترم واصف باصفہ کے الفاظ ہیں, کبھی انہوں نے تحریر کیے ہوں گے تو ٹائم تھا نا, اس کا سپیس بھی تھی جب آپ نے تحریر کی ہوں گے. پھر یہ کتاب کہیں پبلش ہوئی ہوگی کسی ٹائم اینڈ سپیس میں, اور پھر جب خیال آیا ہوگا استاد محترم کے پاس تو اس خیال کے آنے کا بھی ٹائم اینڈ سپیس تھا. اب ماضی کے وہ سارے ٹائم اینڈ سپیس مجتمع ہو کر ایک کتاب کی شکل میں میرے سامنے ہے. یہ تصوف کا بڑا لطیف نقطہ آج آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. سارے ماضی کے ٹائم اینڈ سپیس ایک شکل کی صورت میں میرے سامنے موجود ہے, میں اسے کتاب کہتا ہوں. اس کے اندر مصنف بھی ہے, خیال بھی ہے, مصنف کا ٹائم اینڈ سپیس بھی ہے, خیال کا ٹائم اینڈ سپیس بھی ہے. پھر ہر لفظ کا خیال اس میں ہے, پھر اس خیال سے جڑا ٹائم اینڈ سپیس ہے. گویا ایک چیز اگر میں اس کو کھولوں تو اس کی پرت در پرت معنویت کھلتی چلی جائے گی. تو گویا جب کلزم قطرے کے اندر محسوس ہونے لگ جائے تو وہ ایک الگ ٹائم اینڈ سپیس ہے, اور قطرہ جب کلزم کا حصہ بن جائے تو اس کا الگ ٹائم اینڈ سپیس ہے. تو انکار نہیں کر دینا چاہیے کہ جی فلاں چیز ایگزسٹ نہیں کرتی چونکہ ابھی میرے حصی ادراک میں نہیں آئی. یعنی میں اگر کسی چیز کو سینس نہیں کر رہا تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ چیز اپنا وجود نہیں رکھتی. جیسے بچوں کو آپ کہانیاں سناتے تھے تو وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو جب ہم یہ کہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا تو اس کا مطلب یا تو ابھی ہم اس تجربے سے گزرے نہیں, یا ہم ماننے کو تیار نہیں, ہماری موجودہ علمی سطح اس بات کو تسلیم نہیں کرتی. تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں یہ ہوگا کہ آپ اعتقاد میں پناہ لیں گے, آپ وحی کی صورت میں مان لیں گے وہ باتیں بھی جو ابھی سائنٹیفک تھیوری کا حصہ نہیں بنی, لیکن آپ کو چونکہ سائنس کو بنانے والے اللہ نے کہہ دیا کہ ایسا ممکن ہے, لہٰذا آپ مان لیں گے. تو ایک یہ بھی جذب ہے. تو والدین کی بہت ساری باتیں جو آپ کو سمجھ نہیں آتی, آپ ان کو جذب کر لیا کریں. میں اس لیے آپ کو کہتا ہوں آپ چھوٹی چھوٹی پریکٹس کریں گے مقامی سطح پہ مجذوب بننے کی, تو پھر آپ کو اس مجذوبیت کی حقیقی شکل نظر آئے گی. ورنہ ہوگا کیا؟ ورنہ ہوگا یہ کہ آپ بھی بلے بلے بار رکھ کے, میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا تھا کئی سیشنز میں, میرے لیے سب سے آسان کام تھا کہ میں زلفیں بڑھا لوں دادا جی کی طرح. دادا جی تو خیر بڑے عالم باشرہ تھے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات اور بلند کرے. کا عرس ہوتا ہے ہر سال, سید معصوم علی شاہ میرے نانا ابو سید سیدن شاہ بخاری, ان کا ہر سال عرس ہوتا ہے. تو ہم نے اپنے بزرگوں سے یہی سیکھا ہے شریعت کی اہمیت.
सबसे आसान काम है कि आप डिसिप्लिन से दूर हो जाएं। चलें आपको एक और मिसाल देता हूँ, चौथी मिसाल देता हूँ मजीद आसान करने के लिए। एक डिफेंस फोर्स का बंदा वो है, फौज में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, जो यूनिफॉर्म पहनता है। सुबह उसका एक मामूल है, उसने परेड करनी है, पीटी करनी है, शेव करेगा, उसकी हेयर कट ठीक होनी चाहिए, उसने ग्राउंड में जाना है, उसने यूनिट में जाना है, वगैरह वगैरह। एक वो बंदा है। दूसरा बंदा वो है जो लेट्स से कि आईएसआई का है। अब बंदा ये भी डिफेंस का है, लेकिन एज पर द मिशन वो अपना रूप धारेगा। हर मुल्क की इंटेलिजेंस ऐसे ही करती है। जैसे आप अमेरिका में चले जाएं, या मोसाद है या राह है, तो एज पर द मिशन या एज पर द सिचुएशन वो एक रूप बनाएगा। अब वो रूप लंबे बालों वाला होगा, या वो किसी बिजनेसमैन का है, वो किसी लॉयर का है, वो किसी स्टूडेंट का है, वो किसी उस्ताद का है, वो किसी डांसर का है, वॉट। तो चूंकि वहां पे उसको मौजूद होना है उस रूप के साथ, लिहाजा वो रूप धारेगा। गोया वो मजजूब है उतनी देर तक जितनी देर तक उसका मिशन पूरा नहीं होता, और वो उस खास रूप का हिस्सा रहेगा, वो उस खास रूप का हिस्सा रहेगा। तो मजजूबियत जो है वो इस तरह की भी होती है, जिसका काम है इंटेलिजेंस गैदरिंग। कई पकोड़े बेचने वाले हमारी गलियों में, हमारे बाजारों में, वो बड़ी अल्लाह के वली नेक ड्यूटियों पे होते हैं। हमारे साथ चलते फिरते उठते बैठते वो लोग अपनी ड्यूटी पे होंगे। दुश्मन भी इन्हीं चीजों को इस्तेमाल करता है। वो भी जब मजजूब बनेगा तो उसको भी पता है कि मैंने अगर किसी मुस्लिम कम्युनिटी से कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करनी है तो मुझे दाढ़ी रखनी पड़ेगी, या अमामा बांधना पड़ेगा, मस्जिद में जाना पड़ेगा, दरबार खोलना पड़ेगा, कहीं पे कोई तावीज गंडे शुरू करने पड़ेंगे। यानी अगर कोई हमारा बंदा वहां पे जाएगा तो उसको पंडित बनना पड़ेगा। तो गोया जिस, ये मैं आपको तसव्वुफ के उसमें रूह में आसान लफ्जों में बता रहा हूं ताकि आप समझ जाएं। तो मजजूबियत क्या होती है कि इंसान उस रूप में चला जाता है। तो अब हुआ क्या, अब हुआ यह कि वो जो एक मिशन की तकमील के लिए खास रूप में था, वो उस वक्त तक उस रूप में रहेगा जब तक मिशन पूरा नहीं होता। तो यहां से लोगों ने जब कारोबार शुरू किया तो उन्होंने अपनी फरार को और अपनी सुस्ती को मजजूबियत का नाम दे के अक्ल और शऊर के साथ, यानी मजजूब ऐसे ऐसे मैंने देखे जिन्हें खुद पता है कि वो मजजूब है। मजजूब को खुद पता नहीं होता कि वो मजजूब है, यही उसकी सबसे बड़ी अलामत है। अगर उसे खुद पता हो तो वो मजजूब का वो वाला रूप नहीं है जो आखिरी स्टेज होती है। बाकी सारे मिशन ओरिएंटेड होते हैं। किसी का मिशन है मुल्क का दिफा, लिहाजा वो मुल्क के लिए मजजूब बनेगा। किसी का मिशन है पैसे का दिफा, लिहाजा वो पैसे के लिए अपना मजजूबियत इख्तियार करेगा। कोई अपनी महबूबा से मिलना चाहता है तो वो रूप धार के, जैसे अक्सर आपने खबरें सुनी होंगी मीडिया पे कि जी फलां कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज के गेट के सामने से बुरके में पकड़े गए एक आशिक नामुराद साहब। तो वो भी मजजूब बना, अपनी हस्ती को तब्दील करने पे मजबूर हुआ क्योंकि उसका हदफ था मुलाकात या दीदार। इसी तरीके से बाबा बुल्ले शाह रूप धारते हैं, घुंघरू बांध लेते हैं, उनकी भी एक मजजूबी कैफियत है। तो मैंने आपको बताया था कि जब महबूब ये कह दे, महबूब ये कह दे कि जज्ब हो जाओ, तो फिर दुनिया फतवे लगाती रहे, फिर मजजूब काबू में नहीं आता। यही मुहिब की पहचान है। तो ये अलग पेचीदा दकीक मौजूआत है। मैं इसको सादा अंदाज में समझता हूँ, और मैं यही चाहता हूँ कि आप भी इनको इन्हीं बातों पे रखें। दूसरी बातें जो फैशन बन चुकी हैं उनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। वो स्पेसिफिक सिचुएशन होती है, और सिर्फ उसको वही जान सकता है जो इसमें से गुजर रहा है। अदरवाइज हम सब मजजूब हैं, हम सब कहीं ना कहीं जज्ब करते हैं। कुछ चीजें हम जज्ब करते हैं तो उतनी हमारे अंदर मानवीयत, इरफान और इदराक वाली, या हमारी कॉम्प्रीहेंशन उतनी बढ़ जाती है, और अगर हम न करें तो वो कम हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको मजदूर की कुछ पहले से बेहतर तफहीम हो गई होगी। फिर भी अगर आप इस मौजू से मुताल्लिका कोई सवाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जी बड़ाई साहब, माशाल्लाह बड़ाई साहब भी बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह,
اللہ کا بڑا کرم ہے، سارے معاملات ٹھیک ہیں جی۔ دادا جی کو میں نے تو دیکھا ہی نہیں ہوا، میری پیدائش سے بہت عرصہ پہلے آپ دنیا سے چلے گئے، وہ کبھی کبھی بڑا مس کرتا ہوں میں اس چیز کو، اور تمام پوتے پوتیاں جن کے دادا ابو ان کے پاس ہوتے ہیں، میں ان کو بڑا اینوی کے ساتھ دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ خوش قسمت ہو، آپ کو دادا بھی ملے ہوئے ہیں، نانا بھی۔ تو ہم نے تو نہ دادا کو دیکھا نہ نانا کو دیکھا۔ نانا ابو جب دنیا سے گئے تو میں اس وقت تھا دنیا میں، لیکن بہت چھوٹا تھا، مجھے یاد نہیں۔ امی جی کچھ واقعات بتاتی ہیں تو اس کی روح سے میں امیجن کرتا ہوں کہ ایسے ہوں گے۔ تو دادا ابو کی تو خیر تصویر بھی ہمارے پاس نہیں ہے کیونکہ وہ 60s میں چلے گئے دنیا سے، لیکن نانا ابو کی کوئی تو ایک تصویر ہے ہمارے پاس، بڑا خوبصورت، کسی دن دکھاؤں گا میں آپ کو۔ سید سیدن شاہ بخاری، بڑا جلال والا خوبصورت چہرہ، پیارا مبارک نورانی چہرہ تھا نانا ابو کا۔ تو میں اس لیے دادا ابو کی جب جاتا ہوں قبرستان میں، ان کے دربار پہ بیٹھ جاتا ہوں تو مختلف، چونکہ میری پھوپھو دنیا سے چلی گئی، اللہ انہیں غریب کے رحمت کرے اور ان کے درجات بلند کرے، وہ اکثر کہتی تھی، مجھے کہتی تھی جتنا تیرا قد دینا، تو اگر لمیاں لمیاں زلفاں رکھ لیں، تیری چٹی داڑھی تو مہندی شہندی لا، تو بالکل تو دادا ابو آر۔ تو مجھے بڑا وہ خوشی محسوس ہونی کہ پھوپھو مجھے کہتی ہیں کہ تم دادا ابو کی طرح کی۔ تو لیکن وہ دادا ابو کی آنکھیں بڑی خوبصورت تھیں۔ میرے تایا ابو ہیں سید صابر حسین شاہ، اور ان کے بچے، ان کی آنکھیں ہیں دادا ابو والی، بڑی خوبصورت آنکھیں تھیں۔ ہم چونکہ کشمیری ہیں، میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں اکثر، کشمیری النسل، ہمارے بزرگ جو ہیں وہ بخارا سمرقند سے کشمیر میں آئے، وہاں سے ہم پھر پاکستان میں آئے، کچھ دنوں کے لیے آئے تھے اور پھر یہیں کے ہو رہے۔ تو عربی النسل بھی اور کشمیری النسل بھی اور زمین النسل بھی، ہم اصل میں بیسیکلی ایلین ہیں، ہم اس زمین کے ہی نہیں ہیں، پھر کیا ذات پات، ہم سارے جنت النسل ہیں، جنتی، ہماری نسل ہی جنت سے چلی تھی سب کی۔ جب آدم وہاں سے تھے، حوا وہاں سے تھی، تو بڑی خوش بختی ہوگی جو اولاد ان کی وہاں پہنچ جائے۔ باقی زمین کے اوپر یہ قبیلے پہچان کے لیے ہیں، قرآن ان کو کہتا ہے تعارف کے لیے بنائے گئے، تاکہ ہم پہچان سکیں کہ یہ چھوٹی کتاب ہے، یہ بڑی کتاب ہے، یہ اچھا رستہ ہے، یہ برا رستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بنائی ہیں نا، تو قبیلوں کی تقسیم بھی ایک نشانی ہے بہت بڑی، اگر ہم غور کریں تو۔ جی جی، وڑائش صاحب کو یاد ہے، وڑائش صاحب، اچھا ہاں مجھے یاد آ گئی، یہ میرے پاس چپکے سے مٹھائی رکھ دی گئی ہے، اب میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، آفر بھی کر سکتا ہوں اگر آپ اسے۔ یہ ہمارے ایک چاچو جی ہیں سید نجیب شاہ صاحب، وہ آج ان کا پروموٹ ہوئے ہیں، کوئی ڈی ایس پی بنے ہیں، اسلام آباد پولیس میں ہیں، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس ہے غالباً۔ تو چاچو جی آپ کو لائف مبارک، میرے پاس یہ پہنچ گئے ہیں جی، رس گلے بھی اور گلاب جامن، واہ! اب میں آپ کو پیش کر سکتا ہوں، اور ثواب آپ کو، میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ ثواب جو ہے نا کھانے کی چیز کا، وہ تو پہنچ جاتا ہے، سواد نہیں پہنچتا، تو سواد تو مجھے آئے گا، تو ثواب میں آپ لوگوں کو پہنچا دیتا ہوں۔ اور چاچو جی کا بہت شکریہ اور ان کو مبارکباد، اللہ کریم آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے، بڑے اونچے لمبے ہمارے چاچو جی سید نجیب، بڑا میرا ان کا لاڈ کا رشتہ ہے، تو بڑی انہوں نے بھی محنت کی ہے زندگی میں، تو ڈی ایس پی بنے ہیں وہ، تو یہ اس سلسلے میں آئی ہے جی مٹھائی۔ ماشاء اللہ۔ اور صرف گلاب جامن نہیں، یہ بڑی خاموشی سے میرے پاس، یہ دیکھا چائے کا کپ بھی رکھ دیا گیا ہے۔ اصل میں آپ کے سوال مجھے ڈسپلے نہیں ہوتے، وہ جو کمیونیکیشن سکل والی ایک بات پوچھی تھی کسی نوجوان نے، اس لفظ پہ ہی غور کریں، پھر آپ کو جواب کی بھی سمجھ آ جائے گی۔ کمیونیکیشن کس کو کہتے ہیں؟ ٹو کمیونیکیٹ، یا اس کو اردو میں اگر آپ سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے ترسیل کسی چیز کی، ایک ہوتی ہے کسی چیز کا ابلاغ آپ کرتے ہیں۔ جس سکل کی بات آپ کریں، کسی بھی سکل کی، وہ مشق کا تقاضا کرتی ہے۔
تو جوں آپ کا جذب بڑھتا جائے گا آپ اچھے مجذوب ہوتے جائیں گے. اگر آپ کی تعویذ کرنے کی ہی مشق نہیں تو یقین مانے آپ دوسرے دن پکڑے جائیں گے. یہ جن کو ہم کہتے ہیں نا 2 نمبر یا جعلی پیر، یہ اتنی آسانی سے نہیں بنتے. انہوں نے بڑے مجاہدے کیے ہوتے ہیں. یقین مانیے یہ اتنی آسانی سے نہیں. فراڈ کرنے کے لیے بڑا دماغ چاہیے، بڑی ریہرسل چاہیے. یہ جو گاڑیوں پہ مانگنے آتے ہیں بازاروں میں، ایسے ایسے ڈائلاگ بولتے ہیں، انہوں نے پتہ نہیں کتنی ریہرسل کی ہوتی ہے. تو کمیونیکیشن سکل ہو، پروگرامنگ سکل ہو یا کوئی بھی سکل ہو، اس کے لیے پریکٹس چاہیے. پریکٹس. اچھا رونے کے لیے، اچھا گانے کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہے. رونے کے بھی بڑے ادب آداب ہے. اگر کوئی بچہ صحیح طرح نہ روئے نا تو اس کا اثر ہی نہیں ہوتا ماں کے اوپر. تو بچہ اگر میری طرح کا کوئی سریلا ہو اور سر لگا کے ایسے روئے کہ پورے محلے کو سمجھ آئے تو پھر سنا بھی جاتا ہے. تو ہر چیز مشق کا تقاضا کرتی ہے، ہر چیز. ہم جب دنیا میں پیدا ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں مشق کی ضرورت نہیں. بس ہم آ گئے دنیا میں، یہاں سے سفر شروع ہوتا ہے. دودھ بھی ہم نے پینا شروع کر دیا. زندگی میں علمی سطح پر، شعوری سطح پر، اکیڈیمک سکسیس کے لیے، بزنس سکسیس کے لیے آپ کو ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. کمیونیکیشن سکل کا تعلق، اس پہ میرا ایک لیکچر بھی تھا. آپ بولیں اور بولتے ہوئے 2-3 چیزوں کا خیال آپ کو رکھنا چاہیے. آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، آپ کہنا کیوں چاہتے ہیں، اور جن کو آپ سنانا چاہتے ہیں ان کی کیا ضرورت ہے. یہ 2-3 چیزوں کا آپ خیال رکھیں گے، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ اگلے تک پہنچ جائے گا اور اس کے وہ اثرات ہوں گے. سیلز میں دیکھ لیں نا، یہ نیگوشیشن جتنی بھی ہوتی ہیں، اگر خود مجھے ہی اپنے بارے میں نہیں پتا تو میں کیا نیگوشیٹ کروں گا. اگر میرے لفظ ہی میرے پاس پورے نہیں، میرا کانسیپٹ خود کلیئر نہیں، تو میں کمیونیکیٹ نہیں کر پاؤں گا. کسی بھی موضوع پہ گفتگو کرنے سے پہلے آپ کو وہ موضوع اور اس موضوع سے متعلقہ موضوعات کے اوپر اتنی گرفت بہرحال ضرور ہو کہ آپ جب بول رہے ہوں تو وہ جو سپورٹنگ ایلیمنٹس ہوتے ہیں کمیونیکیشن کے، وہ آپ کے پاس آنا شروع ہو جائے. اور یہ سارا تعلق ہے مطالعہ اور مشاہدہ کے ساتھ. مطالعہ گہرا کریں، پڑھتے جائیں، اور اٹھے بیٹھے دانشوروں کی محفل میں اچھی گفتگو سنا کریں. اچھی محفلوں میں بیٹھیں گے. جس طرح کا میں نے آپ کو بتایا، جب ڈاکٹر بنتے ہیں تو ڈاکٹروں کی محفل میں ہی آپ کو زیب دیتی ہیں چیزیں. آپ نے سنگر بننا ہے تو برڈز آف اے فیدر فلاک ٹوگیدر، کند ہم جنس راب ہم جنس پرواز. صوفی بننا ہے تو صوفیہ کے پاس اٹھے بیٹھے. اب حکیم بننا ہے تو حکمت کسی حکیم صاحب کے پاس بیٹھنا پڑے گا. تو کمیونیکیشن سکلز کے لیے مجھے یہ چیز بڑا فائدہ رہا. میرے ایسے اساتذہ بچپن سے رہے. 5ویں کلاس سے، آپ کو پتا ہے میں نے بتایا تھا آپ کو، پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں، اس میں سر فہرست کمیونیکیشن سکلز کے ماسٹر. ان کی لفظیات کے اوپر آپ غور کریں. پھر بہت سارے علماء کرام جن کو میں نے سنا، پڑھا. ڈاکٹر علی شریعتی میں ان کا اکثر حوالہ دیتا ہوں. بہت سارے ایسے بھی ہیں درمیان میں جن پہ فتوے بھی لگے. تو میں ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا. جس طرح کی آپ کی ضرورت ہے، فتوے تو لگتے رہتے ہیں، فتووں کا کیا ہے. تو اب جیسے استاد محترم ہے واصف علی واصف، تو آپ ان کی واصف باصفہ کی کوئی بات میرے ساتھ ڈسکس کریں گے تو میں آپ کے ساتھ اس کے اوپر کمیونیکیٹ کر لوں گا. کوئی بات کہیں سے بھی، چونکہ وہاں پہ قطرہ قطرہ کلزم کا تعلق جب بن جائے، جب آپ اپنے گرو کے اندر ڈوب جائیں، یا آپ کا گرو آپ کو اپنے اندر ہر جگہ پہ نظر آنا شروع ہو جائے، تو پھر مشکل کوئی نہیں رہتی. یہ نا وہ رانجا رانجا کر دی ہوں میں آپ پہ رانجا ہوئی، سدو منو دیدو رانجا ہیرنا آکھو کوئی. تو جب میں نہیں رہتا ہوں، تم ہو جاتا ہوں. تو جب یہ کیفیت ہو جائے تو پھر ہاتھ الجھے ہوئے ریشم میں پھنسا بیٹھے ہیں، اب بتا کون سے دھاگے کو جدا کس سے کریں. تو انسان جب ڈوب جاتا ہے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. جب انسان ڈوب جاتا ہے تو پھر اس کا تن، من، دھن، حال، کال، دھمال ساری پیا کی مرضی سے ہوتی ہے. یا جب انسان اپنے من میں ڈوبتا ہے تو اپنے اندر وہ ساری معنویت دیکھتا ہے. اس کی بولی بدل جاتی ہے، اس کی باڈی لینگویج تبدیل ہو جاتی ہے. تو پھر کمیونیکیشن ہوتی ہے.
کمیونیکیشن وہیں ہوگی جہاں آپ نے کسی چیز کو جذب کر لیا. دیکھو نا، ایک ہوتی ہے دال اور ایک ہوتا ہے مدلول. دلالت جس کو کہا جاتا ہے، کوئی چیز سگنیفائی کرتی ہے، کوئی سگنیفائر ہوتا ہے، علامت ہوتی ہے. دھواں ہے، وہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ کہیں پہ آگ ہے. تو دھواں جو ہے وہ دال ہے اور آگ جو ہے وہ مدلول ہے، چونکہ دال نے مدلول کیا ہے، دلالت دی ہے. یہ تھوڑا سا فصاحت و بلاغت کا یہ ایک کمیونیکیشن کا تعلق ہے فصاحت اور بلاغت کے ساتھ. کبھی اس پہ الگ سے موضوع رکھوں گا، بڑا گہرا یہ مضمون ہے فصاحت و بلاغت. ہمارے معاشرے میں اس کی وقت ختم کر دی گئی انفارچونیٹلی. میں نے آپ کو بتایا تھا علمی سطح پہ ہمیں ٹریننگ نہیں دی جاتی کمیونیکیشن کی. ہمارے جو بزرگ تھے انہیں فصاحت و بلاغت پڑھایا جاتا تھا، سکھایا جاتا تھا. یہ دونوں لفظ بڑے غور طلب ہیں. فصاحت، اللہ تعالیٰ کی ذات خود بھی اپنے لیے کچھ فصیح کا لفظ استعمال کرتی ہے. فصیح جیسے انوویٹ کرنا، کوئی چیز بنانا، مطلب تھوڑا کھول کے بیان کرنے کے حوالے سے ہے. کچھ بلاغت کشادگی کے حوالے سے استعمال ہوتا ہے، روشن. تو کبھی الگ اس پہ رکھوں گا کہ یہ جو کمیونیکیشن سکلز تھیں اس میں ہمارے پاس نہ فصاحت رہی نہ بلاغت رہی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو پہ اگر آپ غور کریں یا قرآن پاک پہ، تو فصاحت و بلاغت کی ساری تعریفیں کمال درجے پہ ہمیں نظر آتی ہیں. تو اس کے اندر بھی یہی تھا کہ آپ کے الفاظ بہترین ہوں، موقع محل کے مطابق گفتگو کرنی ہے، کب کیا بولنا ہے، کتنا بولنا ہے. پھر بات کرتے ہوئے آپ نے یہ جو تشبیہات، استعارات، علامات استعمال کرنی ہے، ان کی کیا ضرورت ہے. اسپیچ کو کیسے آپ نے پاورفل کرنا ہے، کیسے بیوٹیفائی کرنا ہے. جیسے میں نارمل بھی بیٹھ کے بات کر سکتا ہوں، لیکن واسکٹ اور اس ٹوپی کے ساتھ کیفیت بدل گئی. اب اگر میں یہ سارے جسے اتار دوں گا تو بالکل ننگ دڑنگ بیٹھوں گا، تو آپ میں سے کتنے سہ سکیں گے؟ ایک دو، یا ہو سکتا ہے 1000 ہو جائیں فتوے لگانے والے کہ جناب شاہ جی اج کو کہڑے کرتوتاں چ پی گئے. تو مقصد یہ کہنے کا ہے کہ کمیونیکیشن سکلز ایک الگ ٹاپک ہے. آپ کمیونیکیٹ کریں تو آپ کے اندر وہ سکل آئے گی. اور کمیونیکیٹ کرنے کے لیے آپ کو اپنی فیلڈ میں، جس فیلڈ میں آپ کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں، مثلا آپ ایک ڈاکٹر ہو، آپ کے پاس ایک پیشنٹ آتا ہے، تو آپ نے اتنا ہی کمیونیکیٹ کرنا جتنا اس پیشنٹ کی ضرورت ہے. یا آپ پیشنٹ ہو تو آپ اتنا ہی کمیونیکیٹ کرنا ہے جتنا آپ ڈاکٹر کو سمجھا سکیں. تو آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کو کمیونیکیشن سکل اس کو نیرو ڈاؤن کریں. کس مقصد کے لیے یونیورسٹی کے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو پریزنٹیشن سکلز دینی ہے، لمیٹڈ زون آ گیا. اس کا مطلب اب آپ کو پریزنٹیشن دینے کی پریکٹس کرنی چاہیے. تو بٹھائیں 4-5 دوستوں کو. میں آپ کو کب سے کہہ رہا ہوں، موبائل آپ کے پاس ہے، پوچھا جائے گا قیامت کے دن. رکھیں سامنے، بات کریں، مجھے بھی ایڈ کر لیا کریں وہاں پہ کہ سر آئیں سنیں ہمیں. مت شرمائیں، یہ زمانہ ہی کمیونیکیشن کا ہے. سے سم تھنگ. انسان 3 سال لیتا ہے میننگ فل ورڈز ادا کرنے کے لیے، تقریباً 3 سال. اس سے پہلے جو بچہ ہوتا ہے نا سال کا، وہ تو ایپ سی بیبلنگ ساؤنڈس، چھوٹی چھوٹی ساؤنڈس. تو شروع کی سٹیج پہ صرف ایسے ہی بے معنی سی آوازیں نکالیں، کوئی مسئلہ نہیں. جو آپ بولیں گے، ہاں ہمارا معاشرہ تھوڑا انکریج نہیں کرے گا بعض کا. دوستوں کو بٹھائیں، فیملی کو بٹھائیں، پریکٹس کریں. سرکل، کلوز سرکل میں آپ لائیو آیا کریں. گروپ ایک بنا لیں 10-15 بندوں کا جو آپ کے لائک مائنڈڈ ہے، اور پھر انشاءاللہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. میں نے آپ کو اشارے کر دیے ہیں کمیونیکیشن سکلز کے حوالے سے. بہت شکریہ نوید خان. یار اب میں آپ کو یہ دکھا سکتا ہوں، گلاب جامن. میں پہلے پتا کیا سمجھا، یہ لائٹ ٹون میں بات بتا رہا ہوں کہ مٹھائی کا ڈبہ آیا تو میں نے کہا شاید کیونکہ میری تقریباً ساری فیملی ہی نون لیگ والی ہے، تو میں نے کہا شاید یا ہے یا کہیں. اچھا جی یار، آپ کے نا میں ذرا دیکھ لوں میسج.
मोहम्मद इरफान अकबर तेरे सर आप चाय बहुत पीते हैं। नहीं, बहुत नहीं पीता, ज्यादा से ज्यादा 10-12 कप होंगे दिन में। कभी बहुत पिया करता था, अब बहुत कम हो गई है चाय। तो आप लोगों के क्वेश्चन मैं जरा देख लूं कि किसी ने किया ना हो, क्योंकि मुझे बाद में नजर आते हैं। जी जी, आतिफ का भी मैंने देखा है। अपवर के हवाले से मैंने आपको बताया, बस थोड़ा सा हफ्ता एक और सब्र कर लें, आ रहे हैं वापसी इंशाल्लाह ताला, गज वज के होगी वापसी। वालेकुम अस्सलाम सज्जाद अहमद। जी जी तनवीर भाई, क्या हो गया तीरानी को? अल्लाह ताला उसको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। देखें, मैं अपनी प्रोफाइल पे भी देखता हूँ, सोशल मीडिया पे दर्दमंद लोग हैं पाकिस्तानी, और कंसर्न है सबका सबके साथ। थोड़ा सा एक मेरी बात मान लें, अगले 1 महीने के लिए मीडिया को छोड़ दें। 1 महीने के बाद जब आप वापस आएंगे तो पाकिस्तान यहीं होगा इंशाल्लाह ताला, हमारी सड़कें भी यहीं होंगी, सारा निज़ाम यहीं होगा। 1 महीने के लिए कोई और काम कर लें, मैं आपको इशारा कर सकता हूँ। जब तक पीराने कराम और उलमाए कराम मैदान में नहीं निकलते और वो मौज़ूआत बहादुरी के साथ डिस्कस नहीं करते जिनकी ज़रूरत है, तब तक कुछ नहीं होने वाला। और चाहते हुए या ना चाहते हुए आना इन्होंने इधर ही है, और कोई रास्ता ही नहीं है। तो मैं इसलिए 2 नुक्ते आपके सामने रख देता हूँ, आज नहीं तो कल इन्हें करना यही होगा। कब तक धोखा देंगे, कब तक झूठ बोलेंगे? मखलूक खुदा को ज्यादा अरसा तक रोक के नहीं रखा जा सकता। ये बहुत दर्दनाक पहलू है ताकतवरों का एहतसाब नहीं होता। आज मैं पता क्या सोच रहा था, और काश मेरी ये बातें अकाबरीन ही समझ लें। चले पाकिस्तान में एक नया आगाज करते हैं, ऐसा कीजिए पूरे मुल्क में जेलों के दरवाजे खोल दें, माँ सिवाय उन चंद कैदियों के जिनसे आपको लगता है कि माशरे में फसाद हो सकता है। यकीन मानिए जेलों के दरवाजे खोल दें, बंद कर दें जेलें कुछ अरसे के लिए, एक दफा सारी जेलें खोल दें। फिर एक सेल बैठाएं हर जगह पे, हर सूबे में, हर जिले में, जहां जहां जुल्म हुआ उसकी लिस्ट बनाएं। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह के दरबार में सुरखरू हों, वरना वक्त गुजर जाएगा। मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, वक्त गुजर जाएगा। लेकिन जो हम देख रहे हैं और जिससे महरूमियों में और हब्स में इजाफा हो रहा है, सारी सहूलियात कानून के हवाले से ताकतवरों को हासिल है, वो कोई भी इदारा हो। जो मखलूक खुदा देखती है वो ज़ाया नहीं होता, कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये बाहर निकलेगा प्रेशर। कितना अरसा तक आप कोई ना कोई दाव लगा के कोई बंदा खड़ा करेंगे और जज्बात का रुख मोड़ देंगे? नई इब्तदा करनी है तो एक दफ़ा पाकिस्तान को बिल्कुल नए सिरे से सबको माफ़ कर दें, सबको माफ़ कर दें, जेलें खोल दें, थानों के दरवाजे खोल दें, पुलिस को नए सिरे से ट्रेंड करें, नए सिरे से सिविक ट्रेनिंग हो, आईने पाकिस्तान को रीमॉडिफाई किया जाए, उसके अंदर जहाँ जहाँ ज़रूरत है पूरी कौम बैठे कि हमने पाकिस्तान को आगे कैसे लेके जाना है। जितनी तरामीम हो चुकी हैं, जो कुछ हो चुका है, सारे तमाम इदारों में बड़े बड़े ज़हीन लोग बैठे हैं। अगर पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, मसलकों पे उलमाए कराम बैठे हैं कि आइंदा ये बातें पाकिस्तान में डिस्कस नहीं होंगी, ये किताबें हमने जला देनी है। ऐसा कोई मसलक, कोई मसला किसी स्पीकर से बाहर नहीं आएगा, ये उलमा का काम है। आप बैठें, हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान मिल के एक दफ़ा सारे
ایک نیا ایگریمنٹ کریں کہ جی ہم نے اس طریقے سے پاکستان کو لے کے جانا ہے. پھر ماہر تعلیم جو ماہرین تعلیم ہے ان کو بٹھائیں کہ ہمارا نصاب کیا ہونا چاہیے. ہمارے ہاں نصاب بنتا ہے، حکومتیں بدلتی ہیں، نصاب بدل جاتا ہے، بہت بری بات ہے. اسی وجہ سے تو ہم ایسے ہیں. کوئی بٹھائیں پھر یہ ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی. اپنے ذاتی فائدوں کے لیے پاکستان کو تباہ و برباد مت کریں. اس پاور گیم سے باہر نکلیں. اس پاور گیم نے ہمیں کمزور کر دیا. اس پاور گیم سے باہر نکلیں. میں التجا کر رہا ہوں، کاش آپ تک یہ درد پہنچ جائے. اگر نہیں بھی پہنچے گا کبھی ضرور پہنچے گا، اور آپ یاد کریں گے کسی نے کہا تھا. چلے پاکستان کی ایک نئی ابتدا کرتے ہیں. یوں کہہ لیں پاکستان 2020 میں پیدا ہوا، 2020 سے ابتدا کر لیتے ہیں. اگر ہم ماضی کو کریدتے رہیں گے تو پھر ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے. تو اگر کرنا ہی ہے تو سب کے لیے عام معافی کا اعلان کیا جائے، غریبوں کے لیے زیادہ کیا جائے. چونکہ جن کے پاس طاقت ہے ان کو تو چھٹی والے روز بھی انصاف مل جاتا ہے، چھٹی والے روز بھی مل جاتا ہے. میں عدالتوں کا بڑا احترام کرتا ہوں، کرنا چاہیے بھی، عدالتوں کے تصور کا. لیکن جو ہمارے ہاں عدلیہ کے نام پہ ظلم ہوا ہے، جو اس نظام نے ہم عام شہریوں کو جو احساس محرومی دیا ہے، اللہ بھی ان کو معاف نہیں کرے گا. اور اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ بہت سارے کام جو حکومتوں کو کرنے چاہیے وہ ہم عدلیہ کی طرف پھینک دیتے ہیں. 50 60 سال سے مقدمے پڑے ہوئے ہیں. آپ کو میں بتاؤں 1800 سم تھنگ والے قانون چل رہے ہیں جیلوں کے اندر. کبھی علماء کرام، پیران کرام کاش جیلوں کا دورہ کریں اور دیکھیں کتنے بے گناہ وہاں سڑ رہے ہیں. معافی ہی کرنی ہے، عام معافی کا اعلان کر دیا جائے. عام معافی کا اعلان کر، جیلوں کے دروازے کھول دیے جائیں. اگر سب نے سب کو ہی معاف کرنا ہے تو پھر نئے سرے سے ابتدا کریں. یہ جو آپ کر رہے ہیں نا، اور پھر جو میڈیا اس کے اوپر جو جلتی پر تیل کا کام کرتا ہے، بڑا غم و غصہ. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے جیسا عام نیوٹرل آدمی جو زندگی میں جذب کی اس کیفیت پہ ہے جہاں مسکینی آ جاتی ہے، اس کے خون کی حرارت بڑھ جاتی ہے یہ ظلم و ستم دیکھ کر. میرا بس نہیں چلتا، میں کیا کروں اس نظام کا. اور میں آپ کو یہ ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، جس دن یہ برداشت سے باہر ہوگا اس قوم کے لیے، پھر آپ کے لیے واقعی بڑے مسائل پیدا ہوں گے. تو اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے، یا تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ وقت آئے، یہ الگ بات ہے. لیکن اگر آپ ایسا نہیں چاہتے تو پھر سارے بڑے ادارے مل بیٹھیں، پولیس، ISI، افواج، جو ہمارے ایجوکیشن والے ہیں، مل بیٹھیں، علماء کرام کو بٹھائیں کہ جی یہ آئندہ پاکستان کا اگلے 100 سال کا دستور ہوگا. آئندہ یہ چیز اس طریقے سے چلے گی. ماضی میں جو ہوا اس پہ مٹی ڈال دیں. آج میں چودھری شجاعت حسین صاحب کا بھی ایک بیان پڑھ رہا تھا. سینئر پولیٹیشین ہے، سمجھدار انسان ہے. بہت سارے معاملات میں ہمیں عدلیہ کو نہیں بھی گھسیٹنا چاہیے. تو تماشے اس لیے میں کہتا ہوں، اب میرے ذہن میں پتہ کیا تصور چل رہا ہے. میں نے پیٹرن آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے. کیا بنے گا ان نوجوانوں کا جو یہ سمجھ بیٹھے تھے اور یقین کر بیٹھے تھے کہ واقعی بہت بڑی کرپشن ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ذاتی سیاسی فائدے تلاش کریں گے، انجینئرنگ کریں گے، مینوفیکچرنگ کریں گے، مینوپولیٹ کریں گے چیزوں کو، تو آج نہیں تو کل وہ سامنے آئے گا. پھر ان اداروں کو یا ان اشخاص کو معافی نہیں ملنی چاہیے جنہوں نے پاکستان کو اس حال تک پہنچایا. لیکن اگر سب کی نیت ٹھیک تھی، جو میرا ایمان ہے کہ کوئی پاکستان کا برا نہیں سوچتا، ذاتی فائدے ہو سکتے ہیں، تو پھر سارے سر جوڑ کے بیٹھیں، عدلیہ کو شامل کریں. بڑے اچھے اچھے وکیل ہیں، پاکستان بنائے ہی وکیلوں نے ہیں. ان کو بٹھائیں، بڑے بڑے دماغ ہیں، اساتذہ ہیں، صوفیاء ہیں،
اور ان سے پوچھیں، رہنمائی لیں کہ ہم نے آئندہ پاکستان کو کیسے لے کے چلنا ہے. لیکن ہمیں یہ مت دکھایا کریں کہ امیر کے لیے الگ قانون ہے اور غریب کے لیے الگ قانون ہے. بڑی تکلیف ہوتی ہے اس سے، اور جب تکلیف ہوتی ہے اور کتھارسس بھی نہیں ہوتا تو وہ غم و غصہ اپنے بیج لگا دیتا ہے. بڑی نفرت پیدا ہوتی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے غور نہیں کیا لیکن نفرتیں بڑھ رہی ہیں. یہ والکینو کسی دن پھٹے گا، یہ پھٹے گا کسی دن. میں بتا رہا ہوں آپ کو، میرے جیسا ٹھنڈے مزاج کا بندہ وہ آپ کو چنوتی دے رہا ہے، وہ وارننگ دے رہا ہے. آپ جو کچھ ہمیں دکھا رہے ہیں وہ ہماری محرومیوں میں اضافے کا سبب بن رہا ہے. اتنا جھوٹ نہ بولیں کہ دم گھٹ جائے. معاشرے کی سانسیں چلنے دیں، یکساں انصاف کریں. اگر کہیں ظلم کیا ہے، جھوٹے الزامات لگائے ہیں کسی عام شریف شہری کے اوپر، وہ وزیر اعظم نواز شریف ہی کیوں نہ ہو، تو جس نے بھی یہ کام کیا وہ معافی مانگ لے، وہ معافی مانگ لے. یہ جو کنفیوژنس آپ پیدا کر رہے ہیں، یا تو ایک بات یہ ہے کہ آپ جان بوجھ کے ایسا چاہتے ہیں، اور یا آپ انجانے میں ایسا کر رہے ہیں، تو یہ بڑا خطرناک ہے. یہ میں نے بڑا ٹھہر ٹھہر کے ایک باشعور حساس ذہن کے ساتھ، مکمل ایمانداری کے ساتھ آپ کے سامنے حالات رکھ دیے ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں. جیلوں کے دروازے کھول دیں، سب کو معاف کر دیں. جو ظلم ہونا تھا ہو چکا، سب کو رہا کر دیں، سب کو آزاد کر دیں. اور ہاسپٹلز کی حالت زار دیکھیں، غریب کس حال میں ہے، پمس میں کیا ہو رہا ہے، دیگر ہاسپٹلز میں کیا ہو رہا ہے. یا پھر ایسا کریں کہ اعلان کر دیں کہ اپنا اپنا بندوبست خود کریں. ریاست بھی فیل ہو گئی اور حکومت بھی فیل ہو گئی. جب آپ اس طرح آن بورڈ کریں گے پوری قوم کو، تو قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. چالاکیاں نہ کریں، دھوکہ نہ دیں، جھوٹ مت بولیں، سچ بولیں. بتائیں یہ مجبوریاں ہیں، یہ انٹرنیشنل پریشر آتا ہے. وہ دور اب کیا جب چھپا لیا جاتا تھا چیزوں کو. اب سوال کرتے ہیں نوجوان. تو پاکستان کے مجذوب بنیں، پاکستان کے لیے جئیں، پاکستان کے لیے جینے دیں. کوئی پاکستان کا محب ہے اسے بدنام مت کریں. ماضی میں اگر کیا ہے تو معافی مانگ لیں. چالاکیاں اور عیاریاں یہ فائدہ نہیں دیں گی. پورا ساؤتھ ایشین ریجن بیکورڈ ہو گیا ان کرتوتوں کی وجہ سے. ورنہ ہمارے کانٹیننٹ کے پاس جتنا آئی کیو تھا، جتنا ٹیلنٹ تھا، ہم پتہ نہیں کہاں سے کہاں بڑھ جاتے. ہم الجھے ہوئے ہیں اس غربت میں اور لڑائی میں اور نفرت میں اور تعصب میں. نئی نسبتوں کا اعلان ہونے والا ہے. تو اس لیے یہ تو تھی جو اکابرین سے التجا تھی. اور نوجوانوں کو میں یہ کہتا ہوں اور ہنس کے کہتا ہوں، 1 مہینے کے لیے وقفہ کر لیں، میڈیا سے ہٹ جائیں، کچھ نہیں ہونے والا. اپنے کاروبار پہ توجہ دیں، اپنی تعلیم پہ توجہ دیں. قوموں کے عروج و زوال کا فلسفہ اگر ہم اس پہ غور کریں، آپ کو پتہ پیغمبر کب آیا کرتے تھے؟ اب تو سلسلہ ختم ہو گیا، ختم نبوت، انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی. لیکن پرانی قوموں کی جب تاریخ کے اوپر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو پیغمبر آتے تھے جب قومیں بے راہ روی کا شکار ہو جاتی تھی. کسی پیغمبر کی دی ہوئی تعلیمات میں یا تحریف ہو جاتی تھی، یا لوگ اس راستے سے بدل کے کہیں اور چلے جاتے تھے، یا اس راستے کو قطعی چھوڑ دیتے تھے. تو ایک نئے پیغمبر کی ضرورت ہوتی تھی.
اب پیغمبر نہیں آئے گا، اب علماء کرام اور دانشوروں کا کام ہے، تھنک ٹینکس کا کام ہے، وہ قوم کی رہنمائی کریں۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم نے ماضی میں جو ہمارے حقیقی ہمدرد دانشور تھے ان کی توہین کی ہے، ان کا ٹھٹھا اڑایا ہے، ان کا تمسخر اڑایا، ان کا مذاق اڑایا۔ معاشروں کو سزا ملتی ہے جب وہ کسی درد مند دانشور کی باتوں پر دھیان نہیں دیتے، تو وہ تو اپنی ذمہ داری پوری کر کے چلے جائیں گے۔ استاد محترم آئے، ایک مخصوص مدت تک زمین پر رہے، چلے گئے، ان کا ٹائم اینڈ سپیس، ان کے خیالات ہمارے پاس موجود ہیں۔ کبھی وقت ملے تو حکیم الامت کا مطالعہ کریں، اور ہر اس حکیم کا مطالعہ کریں جس کی تقریریں، خطابات، تحریریں اس قوم کے درد سے بھری ہوئی ہیں۔ پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کون کس طریقے سے اس امت کا مقدمہ لڑ کے گیا ہے، اور کس نے اپنے پیٹ کا مقدمہ لڑا ہے، کون اپنی تجوریاں بھرتا رہا، اور کون اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے کھڑا ہوا، کس نے وقتی فائدوں کو ترجیح دی اور کس نے قوم کے مستقبل کو ترجیح دی، کس نے کس طریقے سے تربیت کی، کون چاہتا تھا کہ ہمارا شعور بلند ہو، اور کس نے ہمیں پست سطح پہ رکھا۔ بڑے بڑے میرے ذہن میں تمام اساتذہ کا چہرہ اس وقت روشن ہے۔ آپ خود مڑ کے دیکھیں کتنے کتنے عظیم لوگ ہمارے پاس آئے ہیں جن کی ہم نے قدر نہیں کی۔ تو اس لیے میں نے پیغمبروں سے یہ بات شروع کی۔ ہم انسانوں نے تاریخ کے ہر دور میں، اکثریت نے پیغمبروں کا تمسخر اڑایا، یہ انسانی نفسیات میں شامل ہے۔ ہم نے نوح علیہ السلام کا تمسخر اڑایا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں وہاں سے گزرنے پہ مجبور کیا، ہم فرعون بن گئے تھے، حامان بن گئے، قارون بن گئے، ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسلوب کیا، پتہ نہیں ہم نے کیا کیا کیا، اور ہم ہی کربلا میں تھے۔ ہم سے میری مراد یہ ہے کہ ہم انسانوں کی نفسیات بدل تو نہیں گئی۔ آج بھی ہم خود جانتے بوجھتے سستے اور سطحی سودے کرتے ہیں۔ تو توبہ کا مقام ہے، پورا ملک توبہ کرے، قوم توبہ کرے تو شاید معافی مل جائے، ورنہ میں تو بڑے پرسکون انداز میں بیٹھا ہوا ہوں۔ ہر انسان اپنی چوائسز کے ساتھ آگے جائے گا۔ میں تو ڈنکے کی چوٹ پہ اپنی چوائسز کا، اپنی نسبتوں کا اعلان کرتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ، اور تسکین نازل ہوتی ہے آپ کی روح پر جب آپ مان لیتے ہیں اساتذہ کو، تو آپ کو سکون دے دیا جاتا ہے۔ میں اس لیے بھٹکتا نہیں، بہکتا نہیں، ایسے پلیٹ پر رکھی ہوئی چیزیں نظر آ رہی ہیں، قوموں کا عروج و زوال قرآن نے بتا دیا، یہ نشانیاں ہوں گی، یہ پیٹرن ہوگا تو یہ ہوگا، یہ چلے گا تو یہ ہوگا۔ یہ کوئی پیری فقیری نہیں ہے، کوئی شوبدہ بازی نہیں ہے، قرآن کے اتھنٹک ساؤنڈ آرگومنٹس ہیں۔ یو ڈو دس، یو آر گونا گیٹ دس، اس راستے پہ چلو گے یہ انجام ہوگا، اس راستے پہ چلو گے یہ انجام ہوگا۔ تو انسان، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عرفان عطا کرے، وہ معنویت عطا کرے۔ جب انسان کو اللہ کا ذکر نصیب ہو جائے تو انسان سکون میں چلا جاتا ہے۔ ہم نے چونکہ پیغمبروں کی بھی توہین کی ماضی میں، ماضی بعید میں، اب پیغمبر تو آئیں گے نہیں، تو اب ہم دانشوروں کی اور علماء کرام کی توہین کے مرتکب ہوئے ہیں ماضی میں، ماضی قریب میں۔ لیکن ہماری ضد، ہماری انا اور تعصب آج بھی وہی ہے۔ عرب کے لوگوں کو پتہ تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صادق اور امین ہے، پتہ تھا، جانتے تھے، لیکن ان کا تعصب
انہیں ایمان لانے سے روکتا تھا۔ جب آپ کو آرگومنٹس نظر آ رہے ہوں کہ فلاں بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے، تو پھر اس کی پرانی ماضی کی کہی ہوئی باتوں پر غور کریں دوبارہ سے، اس کا درد کیا تھا۔ اچھا خاصا گلاب جامن میٹھا تھا، کڑوا ہو گیا۔ چلیں جی، کوئی آمین آمین شجاعت۔ یقین مانیے ہم نے بڑے بڑے موتی، بڑے بڑے ہیرے ضائع کر دیے۔ میں آپ کو بڑے دل سے بتا رہا ہوں، ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے، میں نے مودودی صاحب کی کتب کا مطالعہ کیا ہے۔ ان کی کتب کو پڑھتے ہوئے مجھے کسی جگہ بھی ان سے نفرت نہیں ہوئی۔ اختلاف ہو جاتا ہے، اختلاف الگ چیز ہے، نفرت نہیں ہوئی۔ اسی لیے اور بہت سارے مفتی تقی عثمانی صاحب کو دیکھ لیں، ہر وہ عالم دین، عالم حق جس نے اسلام اور پاکستان کی بات کی ہے، وہ میرے کلیجے کے ساتھ جڑتا ہے۔ ہاں، پھر اگلا ایک یہ تو ہو گیا جو عقلیت کا پہلو ہے کہ آپ عقل کے ساتھ، جیسے ڈاکٹر اسرار ہیں اور بہت سارے، پھر اس سے آگے ایک محبت کی منزل آ جاتی ہے۔ محبت کا انتخاب اور ہے، محبت کا انتخاب اور ہے، عقل کا انتخاب اور ہے۔ تو محبت کے انتخاب میں وہ میں آپ کے سامنے ہمیشہ رکھتا ہوں، میں نے کبھی اس میں یہ نہیں کہ پیٹھ پیچھے یہ کہوں گا تو سامنے یہ کہوں گا، یہ کام ہمیں نہیں آتا۔ ہماری جن سے نسبت ہے ان سے ہے، اور آج سے نہیں ہے، بہت چھوٹا سا تھا۔ تو آج جو موضوع بھی تھا قطرہ قطرہ کلثم، بعض اوقات آپ کسی کو اپنا استاد یا گرو مانتے ہیں، اور بعض اوقات کوئی گرو یا استاد آپ کو اپنا مان لیتا ہے۔ اس جملے پہ آج رات کو غور کیجیے گا۔ بعض مرید مرشد کی تلاش میں نکلتے ہیں، اور بعض مرشد اپنے مریدوں کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ مرید کو مرشد مل جائے یا مرشد کو مرید مل جائے، یہ بڑی محبت والی باتیں ہیں۔ کچھ کو پاس آ کے وظیفہ دیا جاتا ہے، کچھ کو پاس بلا کے وظیفہ دیا جاتا ہے۔ یہ قرب کا فلسفہ ہے۔ بہت خوش قسمت ہے جن کو پاس آ کے، وہ کہتے ہیں نا ایٹ دیئر ڈور سٹیپ، بڑی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہوگی، ہم پیزا بھی گھر میں منگوا لیتے ہیں فوڈ پانڈا کے ذریعے۔ تو جب عرفان و ادراک گھر کی دہلیز پہ آپ کو ملنا شروع ہو جائے، جہاں آپ ہوں، اب یہ طے کرنا ضروری ہے کہ آپ کہاں ہیں، یہ طے کرنا ضروری ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، پھر وہی مثال سمجھ لیں کہ دور سے جا کے دیکھیں تو کلثم ایک قطرہ ہے، اور کلثم میں قطرے میں اتر کے دیکھیں تو قطرہ ایک کلثم ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ میں اور آپ مختلف ٹائم اینڈ سپیس میں بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ ٹائم اینڈ سپیس ایک ہی ہے۔ بڑائی صاحب کیا ٹائم ہوا ہوگا اس وقت آپ کے خطہ زمین پر؟ ہمارے ہاں پاکستان میں 11:43 ہو گئے، اسلام آباد میں۔ کچھ جگہوں پہ صبح کا وقت ہے، کچھ جگہوں پہ رات ہو گئی، کہیں صبح ہونے والی ہے۔ لیکن قرب دیکھیں کہ اس فیس بک اور اس کیمرے کی مدد سے اور اس انٹرنیٹ کی مدد سے ہم ایک دوسرے کے قریب آ گئے، حالانکہ مختلف جغرافیاؤں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں۔ مرشد بھی اسی طریقے سے کنیکٹ کرتا ہے، جس کی جتنی سطح ہے، جس کی جتنی سطح ہے۔ مرشد اور مرید رشتہ کہتے ہی اس کو ہیں جو اس طرح ہو جائے۔ اب دائیں ہاتھ سے آپ بائیں ہاتھ کا ذکر کر لیں، دائیں ہاتھ مرشد ہے، بائیں ہاتھ مرید ہے، یا بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کا ذکر کر لیں، کوئی فاصلہ نہیں۔
تو کبھی یہ اس طرح ہو جاتا ہے، کبھی یہ اس طرح ہو جاتا ہے، یہ نصیب کی بات ہے. یہ چل کے آئے اس طرف یا یہ چل کے آئے اس طرف، وصل لازمی ہے. اب میں بڑا صاحب یہ نقطہ آج آپ کے لیے، تاکہ آپ کی رات مہک جائے اور آپ کہیں خوشبو والے پھولوں کے پاس آج رات کو بیٹھیں. میں اور آپ 1500 سال چل کے پیچھے تو جا نہیں سکتے. 20ویں 21ویں صدی میں ہمارا جسم آیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 6 7ویں عیسوی میں ہے. بڑا فرق ہے، کئی سو سال کا زمانی فرق. تو میں اور آپ جسمانی طور پر چل کے تو جا نہیں سکتے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اور ہم اس ہستی کا پیچھا بھی نہیں کر سکتے روحانی طور پر جو معراج پہ جا سکتی ہے. ان کی تھیری بڑی سٹرونگ ہے. تو میں اور آپ تو پھر مارے گئے. جب یہ میں سوچتا تھا تو پھر درود شریف کی صورت مجھے یہ سمجھ آئی کہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو میں جب فلسفہ نزول کے اوپر غور کیا تو مجھے سمجھ آئی کہ جہاں آپ ہوتے ہیں، جہاں آپ ہوتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطراتہ بعدد کل معلوم لک، سرکار دور نہیں ہے. وہ خود آ جاتے ہیں سب کے پاس. کوئی یاد تو کرے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید کا یہی فلسفہ ہے. نہ ماننے پہ آئیں تو اللہ کہیں دکھائی نہیں دیتا، ماننے پہ آئیں تو اس ویب کیم سے اللہ نظر آ جاتا ہے. نہ ماننے پہ آئیں تو سامنے پڑی ہوئی چیز نظر نہیں آتی. ماننے پہ آئیں عالم الغیب والشہادہ، ماننے پہ آئیں تو وہ بھی مان لیتے ہیں، وہ بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ علم لدنی کے کمالات ہیں، وہ ایگزسٹ کرتا ہے. ایک اور مثال دے دوں. بلب، یہ اس کمرے میں روشنی ہے، وہ ایک LED چل رہی ہے. روشن ہونے کے لیے اس نے PhD نہیں کی، MPhil نہیں کیا، ماسٹرز نہیں کیا، اسے ضرورت نہیں تھی. اس نے صرف روشن ہونا تھا، اور اس کو بنانے والے نے اس کے اندر فلامنٹ لگایا، وائرنگ کی، اور اس کا رابطہ ہوا بجلی کی تاروں کے ساتھ، اور بجلی آ بھی رہی ہے، پلس وہ روشن ہو گیا. اب میں یہ شرط نہیں لگا سکتا کہ اس نے چونکہ PhD نہیں کی لہٰذا یہ کیوں روشن ہے، اس کی روشنی باطل ہے. نہیں، اس کا علم اس کی سطح کے لیے ہے. اس ایک جملے کو پکڑنے آپ کی رات اچھی گزرے گی. ہر چیز کا علم اس کے لیے ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ جو تکلیف دیتا ہے وہ بھی وسعت کے مطابق. جو راحت ملتی ہے، جو علم ملتا ہے، جو روحانیت ملتی ہے، وہ جسے کے مطابق. اب میرا جسہ، وڑائی صاحب کا جسہ 1500 سال پیچھے تو جا نہیں سکتا، اس قابل ہی نہیں ہے. اب یہی کر سکتے ہیں وڑائی صاحب کے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی آ جائیے، نظر کرم کر دیجیے. ہم وہ مجذوب بن جاتے ہیں جو ترلے ڈالنے والے مجذوب ہیں. سپنے میں آ جاؤ نا، دید کرا جاؤ نا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بھی جذب کی کیفیت ہے. تو میں جب ملکی حالات کو بھی دیکھتا ہوں، قوم کے حالات کو دیکھتا ہوں، تو میرے پاس ایک ہی وسیلہ ہے کہ جو اتنے فاصلے زمان و مکان کے ایک جست میں طے کر کے پاس آ جاتا ہے، اسی کو کہوں یا اللہ فلاں بندے نے دعا کے لیے کہا ہے، تو سننے والا ہے، اس کا مسئلہ حل کر دے. میں اس قابل تو نہیں ہوں نا، بلب اس قابل نہیں ہے، اس کو بنانے والے کی قابلیت ہے. تو جو محیط ہے ہم سب کا محیط، وہ ہے تو حقیقت کبریٰ.
لیکن جب قطرہ مان لے کہ وہ ایک بڑے کلزم کا حصہ ہے، اس وقت بھی جب ابھی وہ کلزم میں ظاہری طور پر نہیں گرا، صرف اس کو عرفان ہو جائے کہ وہ ہے، تو اسے یہ عرفان ہو جائے گا کہ اس کا مالک بھی ہے، اور جب اس کا مالک اس کو نظر آئے گا تو وہ تحفظ میں چلا جائے گا، پناہ میں چلا جائے گا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی منزل سے گزرے گا، اس کا ڈر اس سے دور کر دیا جائے گا۔ میں کئی دفعہ باتیں لکھتا ہوں، میرے دوست مجھے منع بھی کرتے ہیں کہ یار شاہ جی ہاتھ کھلا رکھا کریں، میں نے کہا یار میں نے تو سچ بولے ہی نہیں ابھی اس طریقے سے، ابھی وہ سچ میری زندگی میں آیا ہی نہیں ہے، ابھی وہ سچ میں نے دیکھا ہی نہیں ہے، وہ بڑے عظیم لوگوں کا کام ہے، میں تو عام سا انسان ہوں۔ اللہ نے جب چاہا تو وہ سچ بھی آئے گا، اور جو سچ نکلتا ہے وہ اللہ کی مہربانی سے نکلتا ہے، شرط یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں۔ جو جس قدر ڈوبے گا، جذب ہوگا، اسی قدر حالات بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ اب اجازت دیجئے، 12 بجنے والے ہیں۔ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مجھے بڑی لذت آتی ہے اس آیہ مبارکہ سے، بے شک اللہ اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو، اے منن والو، صلو علیہ وسلم تسلیما، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ ہم سب جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، احترام کے لفظ میں حرم ہے، ہمارا حرم ایک ہے، حرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حرم انسانیت، حرم خاکی۔ اے آدم کے بچوں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آدم کی تکریم ہے۔ تو بہت ساری بے ربط باتیں آج میں نے کر دی۔ اللہ صلی اللہ محمد۔ آج میرا پروگرام بڑا خطرناک تھا، لیکن یہ آج میں آپ کو بڑا صاحب، اب یہ نشانیاں میرا دل کر رہا تھا کہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرتا، لیکن پھر کبھی صحیح، چونکہ آج ویکنڈ تھا اور کچھ لکھ کے میرا دماغ آج چاہ رہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ باتیں کروں۔ چلیں آپ بھی ریسٹ کریں، بہت سارے دوستوں نے میسج کیے ہوں گے جو مجھ تک نہیں پہنچے، میں بعد میں اس کو اس سے پڑھ لوں گا۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس سے پہلے والے ایک تو سیشن میں نے آپ کو انا للہ و انا الیہ راجعون کی طرف اشارہ کیا تھا۔ کبھی زندگی رہی انشاءاللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے اوپر دل والی باتیں کریں گے، عقل والی نہیں۔ رات کے یہ جو پہر ہے اس وقت دل کی باتیں مزہ کرتی ہیں۔ تو ہماری اتنی اوقات نہیں ہے، اتنی اوقات ہماری نہیں ہے کہ ہم اللہ والے بن جائیں، لیکن اللہ کی بہت بڑی اوقات ہے، اللہ کی بہت بڑی اوقات ہے، وہ مالک کا اوقات کا کہ وہ ہمارا بن جائے۔ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہم اس کے بن جائیں، کوشش بڑی کرتے، لیکن جے ویکھا میں اپنے عملہ والے تو کچھ نہیں میرے پلے، جے دیکھا تیری رحمت والے بلے بلے بلے۔ کوئی شعر نا ایسے یاد رہ جاتا ہے، کھب جاتا ہے کہیں اندر۔ مجھے سب سے بڑا جو شیلٹر ملا بڑائی صاحب،
اور جب یہ مجھے سمجھ آئی تو میں نے قبر کی وحشتوں سے ڈرنا چھوڑ دیا، حشر کی وحشتوں سے ڈرنا چھوڑ دیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں یہ فرمایا کہ میں نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور میں نے پورے قرآن کو کھنگالا ہے۔ مجھے کسی جگہ پہ یہ آیت نہیں ملی، کوئی حدیث نہیں ملی جس میں یہ لکھا ہو کہ ہم نے وہ جو رحمت بھیجی تھی اس کو ہم نے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ اللہ اکبر، ہم نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ تو جب تک عالمین کا وجود ہے رحمت ہے، اور جب ہم دنیا کے عالموں کو فنا ہونے کے بعد کسی اور عالم میں چلے جائیں گے تو وہ بھی ایک عالم ہوگا، عالم یزدانی، عالم الوہیت، عالم ارواح۔ عالمین جمع ہے، تمام عالمین کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت نبی پاک علیہ السلام کی صورت نازل کی ہے، اور کسی جگہ پہ نہیں لکھا کہ کبھی کسی عہد میں یہ رحمت رکی یا رکے گی یا اس میں انتقا ڈسکنیکشن ہوگی، نہیں لکھا۔ آپ کی نظر سے کوئی آیت گزرے تو مجھے بتائیے گا، تو مجھے بڑی تسلی ہو جاتی ہے، اور میں اس شیلٹر میں آ جاتا ہوں کہ جب رحمت نہیں رکی تو رحمت ہی درکار ہے۔ اور بارش تیز ہو تو چھتری تان کے بندہ نکلتا ہے، تو رحمت کے ساتھ ہم جائیں گے قبر میں، رحمت کے ساتھ گزریں گے پل صراط سے، اور رحمت کے ساتھ ہی دنیا کے سارے معاملات ہوں گے۔ پھر رشتے، ناطے، تعلق سب سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو ہمیں رحمت کے پاس نہیں بھیجا، رحمت کو ہمارے پاس بھیجا، کتنا بڑا کرم کر دیا۔ ورنہ کہہ دیتے اللہ تعالیٰ کہ جی رحمت فلاں جگہ پہ موجود ہے، یہ اس کا محل وقوع ہے، لہٰذا فاروق چل پڑو پاکستان سے، بڑائی صاحب چل پڑے جناب وہاں سے، اور پہنچے رحمت کے پاس۔ کہا کہ رحمت نازل ہو رہی ہے۔ اب جو چیز نازل ہوتی ہے ہم اس کو مینج کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے، بارش نازل ہوتی ہے، ہر نازل ہونے والی چیز مینجمنٹ کا تقاضا کرتی ہے۔ یہ جو میں آپ کو مجذوبیت کی کیفیت بتا رہا تھا، اگر آپ جذب ہی نہیں کریں گے تو رحمتیں آپ کا کیا بگاڑیں گی؟ تو رحمتوں کو اپنے وجود کا حصہ بنا لیں، عقلی اور فکری وجود کا حصہ بنا لیں، اور اس کو اپنی وراثت بنا لیں، رحمتیں تقسیم کریں۔ جو انسان جس قدر رحمتوں کو تقسیم کرنے والا بن جاتا ہے، بڑائی صاحب یہ نکتہ آپ کے لیے، رحمتوں کا نزول اس پر مسلسل ہونے لگتا ہے۔ پھر جو جو اس کا اسپیکٹرم بڑا ہوتا جاتا ہے، صدقہ جاریہ کی صورت میں تصنیفیں چھوڑ دیں، شاگرد چھوڑ دیے، ادارے چھوڑ دیے، وسعتیں بڑھا دیں، رحمتوں کا جہان وسیع کر دیا، اس پہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کی اتنی سی ٹینکی ہے اور پانی آ رہا ہے، اور جس کا اتنا بڑا ٹینک ہے اور پانی آ رہا ہے، اور جس کا بہت بڑا ٹینک ہے اور پانی آ رہا ہے، ٹوٹیاں بھی لگی ہوئی ہیں، جا بھی رہا ہے، اور ختم نہیں ہونے پاتا، ساتھ کے ساتھ وہ بھرتے جا رہے ہیں۔ یہ جو لامتناہی سلسلہ ہے، یہ جو تواتر ہے، یہ جو تسلسل ہے، یہ جو ربط ہے، یہ رحمتوں کے نزول کے ساتھ جڑا ہے۔ تو میں اکثر نسبتوں کی بات کرتا ہوں، جہاں رحمتوں کا نزول ہو رہا ہو اور مسلسل ہو رہا ہو، اور جو شخص رحمتیں بانٹ رہا ہو، صوفیاء کرام نے رحمتیں ہی تو بانٹی ہیں۔ یہ اکثر یہ نعت سنی ہوگی آپ نے کہ ہم سرکار کے واصف باصفا کا ایک جملہ ہے، اشفاق احمد بھی کچھ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ تم نے اللہ کے دیے میں سے دینا ہے، تمہارا اپنا کیا ہے؟ تو جو انسان اللہ کے دیے میں سے دیتا چلا جاتا ہے، سخی ہو جاتا ہے، اس کے جو نزولی کیفیت ہے اس میں کمی واقع نہیں ہوتی بلکہ اضافہ ہو جاتا ہے۔
तो रहमतें चूंकि नाजिल होना शुरू हुई थी, जब हुई थी, जब से थी, लो ला कलिमा खलक, आज के दिन तक और आने वाले काल तक, जब तक आलम मौजूद रहेंगे, कोई भी आलम, कोई भी आलम, आलम कब्र, आलम हशर, कोई आलम, आलम जबरूत, आलम नासूत, आलम मलकूत, रहमत रहेगी। तो मैं इसलिए घूम फिर के बड़े बड़े फलसफे पढ़े, किताबें पढ़ी, असातिज़ा को पढ़ा, उलमाए कराम के पास बैठा, लेकिन वो जो मैंने दरमियान में एक इशारा किया था कि मुझे मोहब्बत सिर्फ उन्हीं के साथ हुई, मैंने नहीं की, मुझे अंदर से वो जज्बात महसूस हुए जिनके साथ मोहब्बतों और रहमतों का वो तसव्वुर आबाद हो गया, जिन्होंने रहमतें बांटी। उस्ताद सबसे पहले अपने शागिर्द के ऊपर रहमतें बांटता है। इल्म सबसे बड़ी रहमत है बड़ाई साहब, इल्म सबसे बड़ी रहमत है। अगर हम जान लें, इसलिए इमाम गज़ाली की अगर आप कुतुब का भी मताला करें, उनके तसव्वुफ का, तो इल्म की घाटी को पहले रखा गया। अनजान बंदों के लिए ये दुनिया नहीं है। तो रहमतों का तसलसल आज भी जारी है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद शरीफ बिला नागा पढ़ा करें, लाड से पढ़ा करें। अगर एक उम्मती को, और मुझे हैरत होती है कुछ ऐसे शोला बयां मुकर्ररीन के ऊपर जो रहमत के तालब और रहमत के माबैन फतवा फतवा लेकर खड़े हो जाते हैं। बाबा हम आपसे नहीं मांग रहे, आप तो हमें डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन हम जहां होंगे रहमत वहां पहुंचेगी, चूंकि नाजिल हो रही है। और अल्लाह ताला ने यह भी नहीं बताया कि इस जगह पे नाजिल नहीं होगी, इस मुल्क में नहीं आएगी, उस खित्ते में नहीं आएगी, हर जगह पे रहमत है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श अज़ीम पर। ये जो अर्श बरी है, अगर हम इंसान एक दूसरे पर रहम नहीं करेंगे तो कैसे हम अल्लाह से उसकी रहमतों का तकाजा कर सकते हैं। वो रहमतें आएंगी, लेकिन हम चूंकि बैड मैनेजर हैं, जैम्ड अयुख पे तामालों को मैं अक्सर कहता हूँ बड़ाई साहब, अगर हमने गलाफ अपने ऊपर चढ़ा दिया है, वो गुलाफ, हम भीगेंगे नहीं बारिश में। तो बारिश का तो कसूर नहीं, बारिश तो नाजिल हो रही है, हम ही कहीं छुप के पड़े हुए हैं अपने तासुब के कुएं में। तो दूसरों पर रहम करना चाहिए, अकाबरीन को, हुक्मरानों को, महकूमों पर रहम करना चाहिए, जेलरों को, जेल में कैदियों पर रहम करना चाहिए, अदलिया को रहम करना चाहिए, और हम इंसानों को भी एक दूसरे के साथ रहम का सलूक करना चाहिए। पाकिस्तान को एक नया वजूद दें, एक नया आगाज दें, हमारी महरूमियों का खात्मा करें, सारी जेलों के मुंह खोल दें, सब कैदियों को आज़ाद कर दें, माँ सिवाय इक्का दुक्का जिनसे आपको लगता है कि कोई खतरा हो सकता है, ताकि हमारा ये जो महरूमी का एहसास है जो बड़ी तेजी से माशरे में फैल गया है, ये ख़त्म हो। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मुझे ये लगता है कभी कभी, ये आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि कौन कह रहा है, मुझे ये लगता है कभी कभी कि हम पोल्ट्री फार्म की वो मुर्गियाँ हैं जिन्हें बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल किया जाता है। जितने मुर्गियों को कुर्बान करना हो उतना ट्रक में भर के आप ले जाते हैं। ये बड़ा ख़तरनाक एहसास है, इसका नुकसान आपको दुनिया में भी होगा और आखिरत में तो होना ही होना है। बड़े बड़े फ़राइन आए हैं, गुजर गए हैं, बड़े बड़े चालाकियां करने वाले, अय्यारियां करने वाले, एक इस छोटी सी आयत की तलवार से मारे गए। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। आप अपनी चालें चलते रहें, अल्लाह अपनी तरफ से एक तदबीर करेंगे। तो अल्लाह की रहमतों में आ जाएं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमतों के नीचे आ जाएं, वो नाजिल होती रहती हैं, आप उन्हें रिसीव करने वाले बन जाएं। और रिसीव वही करेगा जिसका मन साफ होगा, जो अच्छा मैनेजर होगा। आर यू अ गुड मैनेजर? आस्क योर सेल्फ, आर यू अ गुड मैनेजर?
حکمران اگر برے مینیجر ہوں، ادارے اگر برے مینیجر ہو جائیں، تو ملک پر وہ جو رحمت آتی ہے، باران رحمت، وہ زحمت کیوں بن جاتی ہے؟ چونکہ ہم مینج نہیں کر پائے اس پانی کو، تو رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں. ہم چونکہ برے مینیجر ہوتے ہیں، اس لیے وہ رحمتیں ہی ہمارے لیے زحمتیں بن جاتی ہیں. یہی خوراک ہوتی ہے ہمارے کچن میں. کوئی استعمال نہ کرے تو آلو کبھی گلا سڑا آپ نے سونگا؟ تعفن ہوتا ہے ایک. تو رحمت کے اوپر یہ جو نقطہ ہے، اسے ہٹا دیں. دعا اور بد دعا میں سے بد کو نکال دیں. بد حکمرانوں کے لیے دعا نہیں ہوتی، بد اعمال والوں کو دعا نہیں لگتی. آتی ہے، نازل بھی ہوتی ہے، اثر نہیں ہوگا. دعا پروف ہو جاتے ہیں وہ. مخلوق خدا پہ رحم کریں. جو ہونا تھا ہو چکا، اس کو بس کر دیں. پھر دیکھیے گا پاکستان کی ترقی کی رفتار کس قدر بڑھ جاتی ہے. پاکستان حقیقی معنوں میں خوشحال ہو جائے گا، خود مختار ہو جائے گا. آپ ایسا نہیں کرتے تو ہم سے پہلے قومیں تباہ ہو چکی ہیں. میرے یا کسی اور کے کہنے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی. آپ سچ کو چھپائیں گے تو سچ بدل نہیں جائے گا. سچ اپنی رفتار سے چلتا رہتا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ گیس لیک ہو رہی ہے اور آپ اس بندے کو مارنا شروع کر دیں، اسے اغوا کر لیں، غائب کر دیں کہ یہ بندہ کہہ رہا ہے گیس لیک ہو رہی ہے، تو گیس کا اخراج بند تو نہیں ہو جائے گا. تو معاشرے کے یہ جو تھنک ٹینک ہیں، ان کو بولنے دیں. معاشرے کے تھنک ٹینکس کو بولنے دیں، اظہار کرنے دیں. ان کے اوپر پہرے مت لگائیں، پابندیاں مت لگائیں، اور سمجھیں، ہوش کے ناخن لیں. آپ کو دانشور وارننگ دیتے آئے ہیں. ہمارا تو کوئی مقام و مرتبہ ہی نہیں. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اجازت دیجیے گا، میں آپ لوگوں کو بٹھا لیتا ہوں. کبھی وقت آئے گا، ابھی اور بھی چونکہ معاملات ہوتے ہیں. یہ 6-7 دن میرے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں، تو دن رات لگا ہوا. میرا ٹارگٹ جو ہے وہ آج 27 ہوگی، 27، 28، 29، 30، 31. میرا ٹارگٹ ہے کہ میں 31 تک ہر صورت میں بلیک اینڈ وائٹ میں کچھ چیزیں سامنے لے آؤں انشاءاللہ. کافی سارا کام سمیٹ لیا. یہ پچھلے 4-5 دن کبھی یہ کتاب، کبھی وہ کتاب. انسان جب رحمتوں والا ہو جائے، اور جس جگہ پہ آپ ہوں وہاں رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائے، اس کمرے میں، اس گاڑی پر، اس چارپائی پر. میں فری لانسرز کو اکثر کہتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کیا کرو. جس چارپائی پہ سوتے ہو وہاں تک رزق چل کے آ رہا ہے. کچھ لوگ بیرون ملک، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا میں جا کر مزدوری کرتے ہیں، محنت، مشقت، کاروبار. اور کچھ ہم فری لانسرز ہیں کہ رزق وہاں سے چلتا ہے، چلتے 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 وہاں تک پہنچ جاتا ہے جہاں ہمارا کمپیوٹر ہے، ہمارا لیپ ٹاپ ہے. وہ کوئی پارک ہو، وہ یونیورسٹی کا کیفیٹیریا ہو، وہ بری مام ہو، گولڑا ہو، دامنے کو ہو، کوئی فیصل آباد ملتان کا ایریا ہو، کراچی کا ہو، کوئٹہ کا ہو. اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اور انسان کو کیا لاڈلا رکھے کہ جس چارپائی پہ وہ سوتا ہے اس کو رزق بھی وہیں ملنا شروع ہو جائے. بہت بڑی ذمہ داری ہے فری لانسرز اور انٹرپرینرز کے اوپر. یہ بھی ایک قسم کی فقیری ہے اگر آپ سمجھیں تو. تو رحمتیں جب آپ کے محل وقوع اور زمان و مکان میں آ جائیں، اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطراتہ بعدد کل معلوم لک، پھر آپ کا چہرہ بھی چمکتا ہے،
آپ کے لفظوں میں مٹھاس بھی آتی ہے، تاثیر بھی آتی ہے۔ آپ جب کسی سے مصافحہ کرتے ہیں تو محبتیں اور رحمتیں منتقل ہوتی ہیں۔ آپ کسی کو دیکھتے ہیں تو رحمتیں منتقل ہوتی ہیں۔ آپ کسی کا تصور کرتے ہیں بیٹھے ہوئے اپنے کمرے میں، وہاں تک محبتوں اور رحمتوں کا دائرہ پھیل جاتا ہے۔ یاد ایک پتھر کی طرح ہے، کسی ایک جگہ پہ گرتا ہے اور دائرے در دائرے کناروں تک پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بہت ساری باتیں آ رہی ہیں، محتاط لفظوں میں ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ رحمتوں کا جہان اتنا وسیع ہے کہ جب آپ تہجد کے وقت جائے نماز پہ سر رکھ کے سرگوشی کریں، سبحان ربی الاعلی، سرگوشی کریں سبحان ربی الاعلی، تو فاصلے زمان و مکان کے سمٹ جاتے ہیں۔ اب آپ کا سبحان ربی الاعلی ٹریول کر کے وہاں تک جائے تو تھک جائے گا، تو کوئی لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ شارک سے قریب، وہ جو شارک سے قریب ہے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفال کے۔ ابھی آپ سوچ بھی آپ پہ نازل نہیں ہوئی ہوتی، وہ آپ کو لذتیں دے دیتا ہے۔ اظہار تو بڑی دور کی بات ہے، ابھی آپ کی سوچ کا سفر شروع ہوتا ہے کہ میں نے سبحان ربی الاعلی کہنا ہے، میں نے اللہ کی پاکی بیان کرنی ہے۔ ابھی صرف سفر شروع ہوا ہے تو اس کی مسکراہٹوں کا دائرہ پھیل جاتا ہے۔ جب کبھی آپ ماں باپ سے، آپ کی بچپن میں لڑائی ہوئی ہوگی، میری بھی ہوئی، تو جب بچہ ماں سے ناراض ہوتا ہے نا، بچپن میں تو اجازت ہے، یا امی جی نے کہیں کٹ لگائی تو بچے کو ایک دو دن تو ویسے شرعی طور پر اجازت ہے منہ بنا کے رکھنے کی۔ تو جب راضی نامہ ہوتا ہے نا، مجھے یاد ہے طاہر کو، پتہ نہیں سن رہا ہے کہ نہیں، سید طاہر رسول، ایک دفعہ میں نے اس کو ٹکائی کی کسی بات پہ، چھوٹا بھائی ہے، لاڈلا بہت ہے۔ تنویر کو میں نے کچھ نہیں کبھی کہا، کہ طاہر کو دو تین دفعہ مجھ سے ٹکائی شکائی میں نے اس کی۔ تو اب نہ یہ روٹی کھائے نہ میں روٹی کھاؤں، میں بڑا تھا، تو دو تین دن تک ہماری ناراضگی کا وہ سلسلہ۔ تو طاہر نے بھی، مجھے یاد ہے، دوسرے تیسرے دن آ کے میرے پاس چپ کر کے لیٹ گیا۔ یہ اس کی عادت تھی بچپن سے، میں بنیان میں نے اتاری ہوئی تھی، شاید بنیان تھی، گرمیوں کا دن، وہ میرے اوپر آ گیا، لیٹ گیا، جیسے بچے بچپن میں بھی ایسے سوتا تھا میرے ساتھ، ٹانگ رکھ لی میرے اوپر، پپیاں دینی شروع کر دی، مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کا دل دکھایا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ کٹا میں نے تھا اس کو۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ جو ہی کمرے میں داخل ہوا تو میں بھی چونکہ سوچ رہا تھا اور وہ بھی سوچ رہا تھا، تو وہ بھی کمرے میں داخل ہوا تو مجھے پتا چل گیا کہ اس نے کیا گل کھلانا ہے۔ تو ابھی آپ، وہ تو اللہ ہے، ہم تو عام بندے تھے، وہ تو اللہ ہے، تو اللہ کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے، ریاکاری نہیں کر سکتے اس کی۔ یہ جو ریاکاری کی آیات ہمیں نظر آتی ہے نا، یہ لوگوں کے لیے ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہیں، اللہ کے سامنے کیا ریاکاری؟ آپ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، آپ اللہ کو چونا نہیں لگا سکتے۔ تو آپ جیسے ہیں، مجھے فیل ہو رہا ہے کہ تھوڑی سی انٹرپشن ہے انٹرنیٹ میں، کیونکہ وہ پی ٹی سی ایل میں ہے، کبھی گڑبڑ تھوڑی بہت۔ تو جیسے بھی ہیں، جیسے بھی ہیں آپ، اللہ کو پتہ ہے جتنی منافقت ہوتی ہے، ریاکاری ہوتی ہے، دھوکہ ہوتا ہے، وہ حکمرانوں اور محکوموں میں چلتا ہے، وہ دنیا داروں میں چلتا ہے۔ اللہ کے سامنے آپ کرسٹل کلیئر ہیں، اور جو انسان جس قدر مان لیتا ہے اس بات کو، اسی قدر اس کی
اس کی جو آئینہ صفات ہوتی ہیں، تجلیاں اس کے اوپر منکشف ہونے لگتی ہیں۔ ہم دراصل اللہ کو بھی چونا لگانے کی کوشش کرتے ہیں، معاذ اللہ، انجانے میں، جان بوجھ کے نہیں، انجانے میں۔ یہ اسی کی دی ہوئی طاقت ہے، ورنہ لفظ گڑمڑ ہو جائیں، اسی کی دی ہوئی ترتیب ہے، ورنہ ہر چیز غیر مرتب ہو جائے، بے ترتیب ہو جائے۔ فاصلے اس کے، زمان و مکان اس کے، کیفیات اس کی، جذبات اس کے، ہم نے صرف مینج کرنا ہے۔ یہی ہماری پرفارمنس ہے، اسی کا حساب ہوگا۔ آجو بھائی، آجو، یہ بھی دیا تھا، یہ بھی دیا تھا، یہ بھی دیا تھا، بن مانگے دیا تھا۔ اس دن ہماری عقل حیران ہو جائے گی کہ اس قدر رحیم اور کریم وہ ذات کہ جس نے دنیا میں آپ کو بتاؤں، زندہ رہنے کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ رحمت ہے۔ رحمت، وہ ماں کی شکل میں ہو، باپ کی شکل میں ہو، استاد کی شکل میں ہو، بڑے بھائی کی شکل میں ہو، ہمسائے کی شکل میں ہو، اچھے حکمران کی شکل میں ہو۔ رحمت ہماری ضرورت ہے، فرد کی بھی، قوم کی بھی۔ قومیں جب رحمت سے محروم ہوتی ہیں تو اجڑ جاتی ہیں۔ اور اللہ اتنا کریم اور رحیم ہے، یہ بہت بڑا آج نقطہ آپ کو دے رہا ہوں، اللہ اس قدر رحیم و کریم ہے کہ اس نے رحمت للعالمین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمام عالمین کے حوالے کر دیا، اور قیمت بھی وصول نہیں کی، مفت سیل لگا دی رحمتوں کی، مفت دے دی، اور کہا کہ نان سٹاپ چلتی رہیں گی رحمتیں۔ یہ نہیں بتایا کہ صبح تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے صبح کے ٹائم، یہ بھی نہیں کہا کہ شام کے ٹائم، یہ بھی نہیں کہا کہ ماضی میں یا حال میں یا مستقبل، بھیجا ہے اور واپس بھی نہیں لیا۔ رحمتوں کو روکا نہیں، رحمتوں کو روکا نہیں، چل رہی ہیں 24 گھنٹے نان سٹاپ۔ صرف کرنا کیا ہے کہ اس قرب کو سمجھنا ہے جو ہمیں پہلے سے نصیب ہے۔ مولانا روم، چلیں آپ کو جاتے جاتے ایک اور نقطہ بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جس طرح میں سمجھا۔ مولانا روم ایک طویل سفر پہ نکلے ہوئے تھے، اسی کی تلاش میں، طویل سفر میں نکلے ہوئے تھے۔ شمس تبریز وہ بھی اسی سفر کے تھے۔ ان کی اور مولانا روم کی آپس میں جو گفتگو ہے، آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوگی۔ مولانا روم کا کتاب کے ساتھ تعلق تھا، کتابی سفر، اور شمس تبریز کا یہ رحمتوں والا سفر تھا جس پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو آپ نے مولانا روم کی کتابیں اٹھا کے پھینک دی جناب تالاب میں جب وضو کرتے تھے۔ تو مولانا روم نے کہا تیرا بیڑا ترے، ساری زندگی دی محنت ضائع کر دی۔ آپ نے کہا یہ محنت تھی جو کتابوں کے محتاج تھی، یہ کیا علم ہوا۔ تو مولانا روم بھی رحمت سے جڑے ہوئے تھے لیکن کتابوں کے راستے۔ پھر جب شاہ شمس تبریز ان کی زندگی کا حصہ بنے تو انہوں نے رحمتوں کو اس کی نزولی حیثیت میں وصول کرنے کا گر سیکھ لیا۔ تو ہم اب اس کو سمیٹتے ہیں۔ رحمتیں آپ پہ مسلسل نازل ہو رہی ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، مسلسل ویئر ایور یو آر۔ آپ صرف ان کو مینج کریں، ایز چلڈرن فار یور پیرنٹس، ایز پیرنٹس فار یور چلڈرن، ایز اسٹوڈنٹس فار یور ٹیچرس، اینڈ ایز ٹیچرس فار یور اسٹوڈنٹس، ایز چیلا فار یور گرو اینڈ ایز گرو فار یور چیلا، ایز پیشنٹس فار یور ڈاکٹرس اینڈ ایز ڈاکٹرس فار یور پیشنٹس۔ جب آپ حکمران ہیں اور رحمتیں نازل ہو رہی ہیں تو آپ رحمتوں کو اپنے تک محدود رکھیں گے اور رعایا کے اوپر آپ رحمتیں نہیں جانے دیں گے، ایلیٹ کلاس ایک بن جائے گی۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ دیکھ نہیں رہا؟ وہ اسی دنیا میں ذلیل و رسوا کرتا آیا ہے ان حکمرانوں کو جنہوں نے مخلوق کے خدا کے لیے رحمتوں کے دروازے بند کرنے کی کوشش کی، انہیں ان دیواروں کے ساتھ لگانے کی کوشش کی جہاں رحمتیں پہنچ ہی نہیں سکتی۔ ایسی ایسی پالیسیاں بنائی گئیں، ماحول کو ایسا بگاڑ کا شکار کیا گیا، وہ تمام ادارے ملعون ہو جاتے ہیں، افراد ملعون ہو جاتے ہیں،
اشخاص ملعون ہو جاتے ہیں، وہ سوچیں ملعون ہو جاتی ہیں جو عبد اور معبود کے درمیان آنے والی رحمت کو روکنے کا سبب بنتے ہیں۔ میں اس لیے کہتا ہوتا ہوں کہ ہر وہ گرو، استاد، مربی، مرشد، عالم، ذاکر، واعظ جو آپ کو نبی پاک علیہ السلام سے ڈسکنیکٹ کرنے کی کوشش کرے، اس کا راستہ چھوڑ دیں، اعلان کر دیں کہ آج سے میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ اور ہر وہ واعظ، خطیب، ذاکر، مربی، گرو، استاد جو آپ کو نبی پاک علیہ السلام سے جوڑے، اس کا مطلب اس نے آپ کو رحمتوں کے ساتھ جوڑ دیا۔ ہی از اے گڈ مینیجر، اس کی مینجمنٹ اس میں آ جائیں۔ جو بخیل نہیں ہے، جو کنجوس نہیں ہے، اس کو ملا اس نے آگے بانٹ دیا، اس کے پاس نور پہنچا اس نے نور آگے پہنچا دیا۔ علم بہت بڑا نور ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ جو اپنے پاس یہ جو کہتے ہیں نا وہ بچہ تینوں نہیں پتا، اور اپنے بچوں کو راز کی باتیں سکھا دی، حکمرانی کے گر سکھا دیے، اور نیچے رعایا کو محکوم ہی رکھا۔ فرعین مصر نے رحمتوں کو روکا تھا۔ ہر دور میں پیغمبر آئے اور انہوں نے آ کے رکاوٹوں کو ہٹانے کی کوشش کی کہ بابا راستہ صاف کرو، لوگوں تک ثمرات جانے دو۔ یہ جو درمیان میں پیراشوٹ والے آتے ہیں، اور جب ملک رحمتوں کے عمل کو دیکھنے لگتا ہے تو رحمتوں کا رخ بدلی ہو جاتا ہے۔ اسی کا نام منی لانڈرنگ بھی ہے، کہ آپ کے ریسورسز تھے اور وہ منی لانڈر ہو کے کہیں اور چلے جاتے ہیں، تو معاشرے کی رحمتیں کہیں اور منتقل ہو جاتی ہیں۔ جس کا فائدہ ہمیں ہونا چاہیے تھا ٹیکس چوری کی آڑ میں، وہ کہیں اور چلا جاتا ہے۔ اب آپ ان چیزوں کو ملا لیں کہ معاشرے ملعون کیسے ہوتے ہیں۔ ہم سب اس میں شامل ہیں۔ ہم ہمسائے ہیں اور ہم ہمسایوں کے لیے رحمت کا راستہ روکتے ہیں۔ ہم رشتہ دار ہیں اور ہم دوسروں کی جڑیں کاٹنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ جو محفل میں موجود نہیں ہم اس کی غیبت کریں گے، یہ کیا ہے؟ رحمت کا راستہ روکنے کی باتیں ہیں۔ تو آپ اگر رحمتوں میں ہیں تو آپ رحمتیں دے رہے ہیں، اور اگر آپ رحمتیں نہیں دے رہے تو میں آپ کو وارننگ دیتا ہوں، چنوتی دیتا ہوں، رحمتیں آپ سے روٹھ جائیں گی، اور یہ رحمتیں سیلابی شکل اختیار کریں گی اور آپ کو ڈبو دیں گی۔ رحمتیں ایک صورت میں رحمتیں رہتی ہیں کہ وہ آئیں اور آگے بڑھتی جائیں۔ اگر کنویں کا پانی پینے والے آہستہ آہستہ مر جائیں، کم ہو جائیں، تو کنواں خشک ہو جاتا ہے۔ کنویں پر رحمت ہے پانی کی، اگر کنواں پلاتا رہے، کنواں کنجوس ہو جائے یا کنواں نظر انداز ہو جائے، دونوں صورتوں میں رحمتیں وہاں سے نقل مکانی کر جاتی ہیں، ہوتی ہیں لیکن اس قابل نہیں رہی۔ اب آپ اس کو اس آیت کے ساتھ جوڑ لیں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات رحمتیں نازل کرتی ہے، سگنل ہے رحمتیں، لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہماری رینج کیا ہے، ہم کس رینج میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری سوچیں بھی کنیکٹ ہوں رحمت کے ساتھ، اعمال بھی کنیکٹ ہوں رحمت کے ساتھ، پھر آنکھوں میں بھی چمک ہوگی، پھر خوشبو آئے گی، ماحولیاتی آلودگی بھی ہو اور ہم کہیں کہ رحمتیں بھی اتر رہی ہیں۔ عجیب سا لگتا ہے نا، حقدار کو اس کا حق نہ ملے، بے گناہ جیلوں میں قید ہوں، پھانسی چڑھ جائے، اور ہم کہیں اس معاشرے پہ اللہ کی رحمت ہے۔ طاقتوروں کو کسی دربار میں، کسی خانوادے میں پہلی صف میں بٹھایا جائے اور ہم کہیں کہ رحمت ہو رہی ہے۔ مسجد کے اندر محمود اور ایاز کی تفریق قائم رہے اور ہم کہیں کہ یہ مسجد ہے، اور دنیا کے طاقتور بادشاہوں کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھلے اور ہم کہیں کہ اللہ نے ان کو چن لیا ہے۔ ہم بلیکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ زمینی بادشاہ ہوش کے ناخن لیں، عبد اور معبود کے درمیان جو رحمت ہے اس کو جاری کریں۔ رحمت ایسے ہی ہے، انڈیا سے پانی آتا ہے نا ہمارے پاس، انڈیا پانی روکے گا انڈیا کا نقصان ہو جائے گا۔ جن لوگوں نے پھل روکے، فصلیں روکی، وہ مارے گئے۔ جب اللہ نہیں روک رہا اور مسلسل رحمتیں نازل ہو رہی ہیں،
معاشرے میں زکوٰۃ کا یہی فلسفہ ہے، اس کے ساتھ جوڑیں گے آپ دیر تک بولتے جائیں گے اس کے اوپر۔ زکوٰۃ کیوں اہمیت کی حامل ہے؟ اللہ نے آپ پہ کرم کیا، آپ اچھے مینیجر تھے، آپ نے زیادہ ارن کیا، اب آپ اس میں شامل کر دیں دوسروں کو جو اچھے مینیجر نہیں ہو سکے، یا کوئی کمزوری تھی، کوئی معذوری تھی ان کی، تو جس کے پاس 2 آنکھیں ہیں یہ رحمت ہے، 2 کان ہیں رحمت ہے، فکر بھی رحمت ہے، خیال بھی رحمت ہے، سوچیں بھی رحمت ہے، شعور بھی رحمت ہے، علم بھی رحمت ہے، رزق ہر طرح کا رزق رحمت ہے، لوگوں کو اس میں شامل کریں۔ یہی وجہ ہے کہ تمام صوفیاء کی زندگی میں ہمیں مسجد بھی نظر آتی ہے، ہر مذہب کا بندہ وہاں آتا جاتا بھی دکھائی دیتا ہے، تمام مخلوقات وہاں سے رزق کھاتی بھی نظر آتی ہے۔ چونکہ بزرگوں کے لنگر پہ یہ بورڈ نہیں لکھا ہوتا کہ یہاں فلاں مسلک کا بندہ نہیں آئے گا، فلاں مذہب کا یہاں سے نہیں کھا سکتا۔ انہوں نے رحمتیں لیں اور رحمتیں بانٹ دیں، رحمتیں لیں اور رحمتیں بانٹ دی۔ رحمتوں کا ایک سرا انسانیت کے نام، ایک سرا اپنے ایمان والوں کے نام۔ چونکہ میں نے آپ کو اس سے پہلے ایک سیشن میں بتایا تھا، جہاں نسبتیں مل جائیں، ایمان بھی ایک ہو، وہاں محبتیں لازمی طور پر زیادہ ہوں گی۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم۔ تو جہاں پہ محبتوں اور نسبتوں کی بات ہو، وہاں ہو حلقہ یاراں تو پریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو جب دوستوں کے حلقے میں ہوں تو اور طرح کی کیفیت ہوتی ہے، لاڈ کی کیفیت ہوتی ہے۔ جیسے ابھی میں بات کر رہا ہوں تو کیفیت اور طرح کی ہے، تنہائی میں دوستوں کے ساتھ بات میں لب و لہجہ اور ہوتا ہے۔ میں اور سعد علی بھٹی کئی دفعہ آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو میرا اور طرح کا لہجہ ہوتا ہے اس کے ساتھ، ماحول محل وقوع، تو رحمتوں کی صورتحال بدل جاتی ہے۔ 2 گھنٹے اجازت دیجیے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوکے جی، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔